अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई सुबह, एक खूबसूरत दिन एंड ऑफ कोर्स ईद मुबारक आप सबको। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से और सुबह पाकिस्तान की टीम की जानिब से आप सभी को बड़ी ईद की बड़ी सी बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ नजमुल साकिब और मेरे साथ हैं रोशना ज़मीर एंड उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बाकी दिनों से ज़्यादा खूबसूरत गुजरे, क्योंकि ईद का दिन है। खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करें और खुशियाँ बांटना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेफिनेटली। और जो जिस तरीके से बड़ी ईद है और ये कुर्बानी वाली ईद भी तस्वुर की जाती है, तो आप लोगों ने कुर्बान करनी है अपने अना को, कुर्बान करना है अपने गुरूर को, और कुर्बान करना है उन तमामी वो कहते हैं ना लड़ाई और झगड़ों को, और एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ रहना है। तो जहां जहां पर आपकी लड़ाई हुई है वहां पर कोशिश करें कि आज फोन करें, किसी बहाने ही फोन कर लें, बल्कि बहाना है आपके पास ईद का, इसी बहाने फोन करें, ईद विश करें, मामलात अच्छे करें और सब कुछ ओके करें। अब मैं ये भी साथ उम्मीद करता हूं कि इस वक्त मर्द हजरात जो है वो नमाज पढ़ के आ चुके हैं और कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। आप लोगों के बड़े जानवर हैं तो वो भी अभी ज़िबा होने का सिलसिला शुरू है। लोग इस वक्त कसाई की तलाश में भी होंगे, और फिर खवातीन इस वक्त कुछ तो तैयारी में मसरूफ होंगी और कुछ किचन की तैयारियों में मसरूफ होंगी, लेकिन ज्यादातर मुझे ये लगता है कि किचन की तैयारियों में ही खवातीन बिल्कुल, क्योंकि बड़ी ईद पे खवातीन को मौका नहीं मिलता कि वो खुद तैयार हो सकें। लेकिन किचन की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से तो मैसेज हमने ये देना है कि उन्हें जरा ब्रेक देना है, ठीक है, इस ईद पे, और ज़रा खुद बढ़ना है आगे और किचन को ट्राई करें। और आपको पता लगेगा कि इस जून जुलाई की गर्मी में, इस सख्त गर्मी में जो हमारी खवातीन खड़ी हुई है ना किचन के अंदर, ये उन्हीं की हिम्मत है जो 3 वक्त का खाना आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपके नखरे नहीं खत्म हो रहे। नहीं देखे नजम, हमने पहले भी एक बार इस पे बात की थी, कुछ ही दिन पहले जो हम ईद के शोज की बात कर रहे थे या ईद के इवेंट की बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि हमारे मर्द हज़रात जो हैं वो ईद पे स्पेशली बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी होती है। लेकिन आप बताएं कि आप हेल्प आउट करते हैं? नहीं, मेरी अम्मा से डायरेक्टली माजरत, ठीक है, कि उन्हें पता है कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, और मैं कोशिश करूंगा इस दफ़ा कुछ ना कुछ सीख लूं। और जरूरी नहीं है आप बाकी definitely चीज़ों में थोड़ा हेल्प आउट करें। वो तमाम बेटे जो या वो तमाम मर्द हज़रात जो कि नहीं हेल्प आउट करते, वो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई स्टेप ले लें, बर्तन अपने खुद किचन में रखाएं, इस तरह का कोई भी स्टेप लें जिससे हेल्प आउट हो सके, क्योंकि ईद है, खुशियाँ बांटनी है हमने, तो दूसरों का बर्डन भी थोड़ा कम करें। डेफिनेटली। और अपनी इस ईद में खास तौर पे उन अफराद को भी शामिल करें कि जो सिर्फ और सिर्फ पूरा साल इसी का इंतज़ार करते हैं कि जब ईद आएगी तो उनके घर भी गोश्त पहुंचेगा। तो गोश्त का जो शरी तरीका, इस्लामी तरीका हमारे पास मौजूद है, उसको एक दफ़ा पढ़ के उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और इस ईद की सुबह को मज़ीद रंगीन बनाने के लिए हमने उनको यहाँ पर बुलाया है। और ईद की अच्छी बात ये होती है कि सेट भी कलरफुल है, कपड़े भी थोड़े से कलरफुल होते हैं और मूड भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि काम से छुट्टी का दिन होता है और आगे भी वेकेशंस प्लान की होती हैं। वो ईद के त्यौहार ही होता है, ऐसे जब आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो गुजार सकते हैं। सो हमारे साथ 3 शख्सियात मौजूद हैं पहले हाफ में, और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वी हैव विद अस, मेकअप का बहुत ज़्यादा सीन ऑन है, और आप लोगों को पता है कि इस वक्त पिछले 1-1.5 दिन से 1-1.5 हफ्ते से जो सूरत हाल थी, तमाम सैलून्स, तमाम एस्थेटिशियंस सब बुक चल रहे थे। खवातीन जो है ना वो बड़ी रेडी थी इस चीज़ के लिए। वैसे भी कोई भी इवेंट आता है तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले से उनकी सारी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है, चाहे वो मेहंदी लगाना हो, चाहे मैनीक्योर हो, चाहे पेडिक्योर हो, चाहे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मेरे ख्याल से 10-12 दिन से शुरू हो जाते हैं। तमाम सैलून्स पे बहुत सारा रश लगा होता है, इवन घरों में भी बहुत सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस हो रही होती हैं ताकि ईद पे हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सकें। डेफिनेटली। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और अपना वेंचर और अपना एक ब्रांड रन कर रही हैं। वी हैव विद अस मिस मनाहिल अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग, और बहुत सारी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सो उसके अलावा हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, सियासत में एक नाम, और इस्लामाबाद के लोग तो इनसे अच्छे खासे वाकिफ़ हैं क्योंकि हमारे डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। उसके अलावा इनकी एक और पॉजिटिव साइड कि पाकिस्तान के रवायती खेलों के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा इस्लामाबाद में टेंट पेगिंग भी हुई, और वो भी इन्होंने ही करवाई थी। वी हैव विद अस मिस्टर ज़िशान नकवी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैरियत से? आपको भी ईद मुबारक, और तमाम जो देखने वाले उनको भी ईद मुबारक जी। सर आपकी गैर मौजूदगी में हो जाएगा ज़िबा शिबा जानवर, या आपने जाके जो है वो करना है? नहीं, जाके करेंगे जी। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और तीसरी शख्सियत बहुत दफ़ा प्रोग्राम पे बुलाने के बाद जो है वो आज आई हैं, और क्योंकि बहुत सारे वेंचर्स इनके चल रहे हैं, बिजनेस में भी हैं ये इन्वॉल्व, लेकिन उसके अलावा हमारी नेशनल फुटबॉल टीम को भी रिप्रेजेंट करती हैं। गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है, और हमारे साथ आज हमारे सेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मोहतरमा फरवा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। कैसी आपको हैं भी
بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ فائنلی پاکستان واپس آ گئے, جی ٹھیک ہے, کیونکہ بہت جو ہے نا لمبا آپ کا ٹور ہوتا ہے, اور ٹور چلتے 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 پھر پاکستان بھول جاتی ہیں. ہاں, بس کام اتنا کرو تو پھر ویکیشنز بھی آپ ڈیزرو کرتے ہو. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. سو سب اچھا چل رہا ہے؟ آل گڈ الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہو گیا. مناہل, عید پہ صبح صبح جو ہے نا وہ صبح صبح ایک تو جلدی اٹھنا پڑتا ہے, بالکل. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری جنریشن کا پرابلم ہے, اوکے. اور آئی نو کہ آپ کا بھی ہوگا. نہیں میرا نہیں ہے. اب آپ ڈینائی کہہ رہے ہیں تو نہیں آپ میرا الگ واقعی بات نہیں ہے. ہے. آئی ایم بریکنگ دی اسٹیریوٹائپ. میرا ٹھیک ہے. واقعی نہیں ہے. اوکے, تو صبح صبح اٹھ کے پہلا کام کیا کرتی ہیں عید کے دن؟ میرا تو ایز سچ ہمارے گھر میں ہم اپنی مین قربانی نہیں کرتے. ہمارے دادا کا گھر ہے تو اسپیسیفکلی سارے جانور وہیں پہ جاتے ہیں, ایوری ون یو نو تمام لوگ وہیں پہ قربانی کرتے ہیں. تو ہمارا بڑا سلو ہوتا ہے, آرام سے صبح اٹھیں گے, تیار ہوں گے, دین ویل گو دیر, پھر وہاں پہ قربانی ہوگی, اینڈ دیٹس اٹ. ورنہ اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں, کوئی اتنا قربانی کا ایک وہ. تو پہلا کام آپ کا کیا ہوتا ہے؟ بس اٹھوں گی, سب کو عید ملوں گی, اینڈ دیٹس اٹ. پھر تیار ہونے لگ جائیں گے, میک اپ کریں گے, میک اپ کے اوپر فوکس کریں گے. اچھا, ویسے مناہل یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پہلے تیار ہو کیا, اس کے بعد عید ملو ہم سے, یہ نہیں؟ آنیسٹلی ڈپینڈ, ہر گھر کو آپ ڈپینڈ کرتا ہے, ہر گھر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی اتنے کوئی اسٹرکٹ رولز نہیں ہیں فالو کرنے کے لیے. اٹس پریٹی ایزی. اچھا, میرے ابا تو نہ عیدی دیتے ہیں نہ وہ عید ملتے ہیں, کہتے ہیں پہلے تیار ہو کے آؤ, چینج کر کے آؤ, اس کے بعد ملیں گے. ہاں, ہوتے ہیں کچھ ایسے گھروں میں سینز ہوتے ہیں. ذیشان بھائی, پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے جی اٹھ کے عید کی نماز کی تیاری. ہاں, صبح 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 اٹھ کے پھر وہ جانا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ جا کے جیسے گاؤں ہے ہمارا شالہ دیتا, تو وہ گاؤں کے رسم و رواج ہیں. پھر وہاں جا کے سب کو عید ملنا. پھر وہاں سے ایک وہ ہمارے ہے رواج کے جو مطلب فوتیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کے گھروں میں جانا, دعا کے لیے. جی دعا کے لیے پہلی عید ہو. یہ ہمارے اخلاقی اقدار ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. قبرستان میں جانا, وہاں چادر چڑھانی, دربار پہ جانا, وہاں پہ سلامی دینی. تو بس یہ پہلے وہ کر کے پھر آ کے قربانی کی تیاری. ٹھیک ہو گیا. ہم آگے چلیں گے باتوں کو لے لیں گے, لیکن اب یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلے اٹھتے ساتھ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فروا. اٹھتے ساتھ تو آف کورس گیٹ ڈریسڈ, تیار ہو جائیں. پھر یہ کہ ہماری فیملی ہم سب آس پاس رہتے ہیں ان ون کمیونٹی, سو ہم سب وی گیٹ ٹوگیدر, لنچ ہوتا ہے, کزنز ہوتے ہیں سب آپس میں, تو ایک اچھا دن گزر جاتا ہے کافی. ٹھیک ہو گیا. تو ذیشان صاحب, سر کتنے عرصے پہلے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں آپ, اور پھر وہاں سے جا کے جانور لے کر آنا, یہ بھی ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے جو تمام گھر کے مرد حضرات کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ آپ کو مشکل لگتا ہے ٹاسک, یا اب تو پریکٹس ہو گئی اور ایزی ہو گیا؟ سب سے زیادہ مشکل ٹاسک تو یہی ہوتا ہے جی, 2 سے 3 چکر لگتے ہیں. کیونکہ پہلے چکر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ ہائی, اور پھر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ چلیں 2 دن ٹھہر کے پھر جائے بندہ. صحیح بات. تو پھر وہ 3-4 چکر تو لگ ہی جاتے ہیں جی. اور فائنلی سمجھے 1 دن پہلے ہی جا کے فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ بس یہ لے لیا جائے. کوئی مجھے بتائیں نا, ٹپس آپ نے دینی ہے عوام کو اگلی عید کے لیے, اب تو کہ جب آپ جانور لینے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے ہیں اور کیا کرنی چاہیے نوٹ؟ اس میں سب سے پہلے تو اس کے دانت دیکھنے چاہیے جی, کہ وہ اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کچھ وہ جلدی میں نا کوئی ایسا جانور بھی لے آتے ہیں جو 2 سال کا نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ کوئی لنگڑا لولا نہ ہو, کچھ اس میں کوئی زخم نہ ہو اس کی باڈی میں, تو پراپر ہم تو بندے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہ پورا چیک کرتے ہیں کہ اس طرح کا سین نہ ہو, تاکہ قربانی ہو سکے, کہیں سے بھی ڈیمیج نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو مناہل, کھانا صبح صبح جو ہے نا ناشتہ, کوئی شیر خورما, کوئی جو ہے وہ ہوتی ہیں سیویاں, ٹھیک ہے, کچھ کسٹرڈ, فرنی, کچھ ایسا آپ نہیں بناتی؟ کوئی تعلق نہیں آپ کا کوکنگ سے؟ نہیں, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیریوٹائپس بریک کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ قربانی کا جانور دیکھنے جاتی ہیں یا نہیں. ہاں یہ بھی ہے. خواتین کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے, لیکن آج کل اصل میں the fun part is کہ مجھے مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ خواتین اکثر ڈرتی بھی ہیں جانوروں سے, بڑا جانور اسپیشلی ہو, چلو بکروں سے پھر لڑکیاں اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن مجھے ابھی کبھی ہمیں ایسا فیل نہیں ہوا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دادا کے گھر میں قربانی ہوتی تو کافی جانور وہیں پہ ہوتے ہیں, 3 سے 4 بڑے جانور ہوتے ہیں, بیکاز ماشاء اللہ میرے ابو کی بہت بڑی فیملی ہے, تو وہ 3 سے 4 بڑے جانور ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ وہاں سے گزرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہاں نہیں, آپ اپنے ہی سارے لوگ ہیں, پورا ہو جاتا ہے صاحب. تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہی والی بات ہے, دادا کے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو کسی کو کچھ بنانے کی بھی ضرورت نہیں بنتی, ہم بس مہمان بن کے جاتے ہیں, قربانی ہوتی ہے, وی سٹ دیئر, وی ہیو فن اینڈ دیٹس اٹ. اوکے, سو فروا, کیا جو ہے آپ کی طرف سے آپ بھی کبھی مجھے تو نہیں لگتا آپ کا کبھی تعلق رہا ہوگا کہ کبھی منڈی کا رخ بھی کر لوں, غلطی سے دیکھ بھی لوں,
بچپن میں آف کورس آئی ہیو میموریز کے جاتے تھے شوق سے لینے کے لیے, بٹ نو. اور اب کوئی ریسنٹلی نو. اور صبح صبح جو کوکنگ کا ہوتا ہے ایک میں لگ رہا ہے کہ مجھے کوکنگ آتی ہوگی. لیکن وہ فٹ بالر ہیں نہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. کوکنگ مجھے کھانا پسند ہے اینڈ آئی ایم ویری پکی اباؤٹ مائی کھانا. یس, بٹ کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں جا کے سیکھوں, نہ کبھی موقع ملا ہے, سو سیکھی نہیں آج تک. بٹ شاید میرا جب ٹائم آئے گا تو آئی ول لرن اٹ. ذیشان بھائی, آپ کو بھی کبھی موقع نہیں ملا؟ نہیں, ہم تو بتاتے ہیں باربیکیو وغیرہ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ایک بڑا ہوتا ہے خاص طور قربانی پہ, جب وہ کلیجی اس کی نکلتی ہے تو وہ کاٹ کے خود ہی نمک شمک ڈال کے اس کو توے پہ تھوڑا سا سب سے پہلے ہر گھر ذیشان میں بھائی سب سے پہلے ریسیپی بھی شیئر کریں, کیونکہ کلیجی سب سے پہلے بنتی ہے. تو اس پہ یہ ہوتا ہے جی کہ بس وہ کاٹ کے صاف کر کے بس دھو کے اس پہ ہلکا سا کوئی نمک شمک ڈال کے نا جی, بس یہی ہوتا ہے جی, تاکہ وہ اور باقی گوشت بن رہا ہوتا ہے تب تک, اور تب تک وہ دن کا کھانا تو اسی پہ ساتھ ہی نا, پھر ساتھ کچھ شوربے کے ساتھ وہ تو گھر والے ہی بنا لیتے ہیں. لیکن ہم خود جو ہے وہ شوق ہوتا ہے کہ چلیں اس کو توے پہ کر کے نا تو وہ کر لیں اس کو. اچھا, عید کوئی خاص عید کا جو بچپن میں مزہ آتا تھا ابھی وہ کنٹینیو ہے, یا ہر لائف کے ساتھ ایک الگ چارم ہوتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے ہر لائف کے ٹائم کے ساتھ آپ کا ایک الگ چارم ہوتا ہے اور اس کو امبریس بھی کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں اوبیسلی جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہو, آپ ہر کسی کے گھر جاتے ہو, صبح بچپن کی ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, 5 بجے سارے بچے اٹھ کے تیار ہو کے گلیوں میں گھومتے ہیں. پر اوبیسلی جتنا ٹائم گزرتا رہتا ہے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں آئی سپوز, بٹ یہ بھی ایک لائف کا پارٹ ہے. آئی بلیو لوگ جو کہتے ہیں نہیں عید بورنگ ہو گئی ہے, یہ ہے, ہر پوائنٹ کو چیریش کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ ویسا نہیں انجوائے کر سکتے, بٹ فونس کو تھوڑا چھوڑ کے اگر ہم لوگ ساتھ بیٹھ جائیں تو وہی کافی ہوتا ہے. آئی گیس فونس پہ بھی میرے خیال سے وہ آ گیا کہ ہم سارے فارورڈ میسیج ہی بھیج رہے ہوتے ہیں, یوزلی کالز بھی بہت کم لوگ. ایگزیکٹلی, وہ تو. اچھا, عید کے کارڈ کس نے بھیجے ہیں کبھی بچپن میں؟ کمان اتنے بھی پرانے آپ لوگ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں نے عید کے کارڈ نہ بھیجے ہوں. ذیشان صاحب نہیں بھیجتے نہیں جی, بلکہ ہم تو بڑا شوق ہوتا تھا جا کے وہاں پہ سرچ کرنا بک شاپ پہ, شعر و شاعری بھی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ شعر بھی لکھتے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے شعر ہوتے تھے. تو وہ تو اب چیزیں ختم ہی ہو گئی جب سے موبائل آئے ہیں. وہی فارورڈ میسیج ہی ایک دوسرے کو ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, فارورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شعر آپ کو یاد ہے وہ عید والا؟ ابھی تو نہیں آ رہا, وہ ڈبے میں ڈبہ. فرما, آپ نے کبھی نہیں بھیجا؟ ایسا کیوں؟ میں تو عید مبارک آپ کہاں سے تعلق رکھتی تھی اور کیوں ایسی ہیں؟ آئی ایم اے ویری آئی ڈونٹ نو ریزروڈ اور لیزی پرسن. مجھے جب عید مبارک کے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں تو میں 2-3 دن بعد رپلائی کرتی ہوں. اٹس اے ہیبٹ, کر دیتی ہوں لیکن 2-3 دن بعد. مجھے پتہ نہیں میسیج کھول کے رپلائی کرنا, آئی جسٹ فائنڈ اٹ ویری. اوکے, کوئی میموریز عید کی, کوئی بیسٹ میموری یاد ہو عید کی جو آپ کہتی ہیں کہ یار یہ والی عید جو ہے تھی نا یہ بیسٹ ہے؟ I think every Eid is really fun because I have a very big family. اچھا, likewise. Yeah. So it's a lot of fun. Like ہمیں موقع ملتا ہے to get together اور پھر سب تیار ہوئے ہوتے ہیں, پکچرز ہو رہی ہوتی ہیں, گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. اور عید کے 2nd اور 3rd ڈے ہم ہمیشہ ساری فیملی پکنک پہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. So it's a very fun 3-day event that we have. So I enjoy Eid a lot. اچھا, اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے جو آپ نے بات کی نا گھومنے پھرنے والی بات پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دنوں میں باہر نہیں جانا چاہیے, خاص طور پر ناردرن ایریاز یا دور دراز علاقوں میں, کیونکہ آلریڈی پورا پاکستان گیا ہوتا ہے, بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ آپ کی تو فیملی جا رہی ہے آلریڈی, اور آپ نے ابھی بھی جانا ہوگا. ہاں, یا بٹ اٹس آئی تھنک جاتے ہیں لوگ, بٹ وٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ اٹس فار ایوری بڈی. سب کو انجوائے کرنا چاہیے. رش ہوتا ہے, یس, بہت زیادہ رش, بٹ آئی تھنک یو شوڈ چوز ایسی جگہ جہاں رش کم ہو, لائک یو نو سلیکٹڈ پلیسز. سو میرا نہیں خیال عید پہ یہ اوکیجنلی ایسی کوئی جگہ ہوتی ہے. That's very true. That's Rarely very آپ true. کو کوئی ریسٹورینٹ آپ کو خالی نہیں ملے گا, کوئی پکنک اسپاٹ آپ کو خالی نہیں ملے گا. وہ گھر ہی ہوتا ہے میرے خیال سے, جو تھوڑا بہت somehow ہوتا ہے, لیکن باقی کوئی جگہ. But still you should I think make the best out of that situation as well. اوکے, ذیشان بھائی, سیاست دانوں کا تو ویسے بھی بہت زیادہ ملنا ملانا ہوتا ہے, تو عید کے دن میں ملنے ملانے والے آپ کی طرف آتے ہیں یا آپ کو جانا پڑتا ہے؟ کیا وہ خاص ملاقات آپ کے لیے رہتی ہے جو عید پہ آپ کرتے ہوں کسی سے؟ لوگ آتے ہیں جی ملنے, مطلب کافی لوگ آتے ہیں, تو بہت زیادہ ٹائم تو پھر ادھر ہی ڈیرے پہ. لیکن کوئی ایک خاص ملاقات جس کا آپ کو نا وہ رہتا ہے, انتظار رہتا ہے کہ عید پہ میں ان کی طرف جاؤں گا یا یہ آئیں گے, تو آئیں گی بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے جی کہ سب سے زیادہ تو فیملی میں ہی جو بزرگ ہیں
مطلب تایا ہو گئے چچا، کیونکہ ہم سارے زیادہ گاؤں میں اکٹھے ہی رہتے ہیں جی، ایک ہی ایریا میں. وہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں سب کو ملنا، جو بزرگ ہیں ان کی دعائیں لینی، پھوپھیاں ہیں ہماری، جس طرح باقی فیملیز ہیں. فروا آپ کی کوئی خاص ملاقات جس کا انتظار رہتا ہو عید پہ؟ دادا، فیملی کا کوئی بندہ، ٹھیک ہے، کوئی کزن؟ آئی تھنک میں بہت زیادہ کلوز ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی اینڈ امیڈیٹ فیملی بھی. سو ہم آلموسٹ ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ مل رہے ہوتے ہیں. سو وہ عید کے دن بھی ہمیں لیکن اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ایوری ٹائم وی سی ایچ ادر. یا نہیں مجھے نہیں ہوتی، ہم مل لیتے ہیں ہم لوگ مل لیتے ہیں اوبیسلی ہر عید پہ، تو اتنا کوئی اسپیسیفک ہے نہیں کہ جس سے ملنے سے بڑی ایک ایکسائٹمنٹ ہو یا سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا بس میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بڑی عید تو ہے ہی، چھوٹی عید پہ میں ان کا بینیفٹ سوچ رہی ہوں کہ جو اتنی بڑی بڑی فیملیز ہیں ان کی کتنی بڑی بڑی عیدی آتی ہوگی، بڑی اچھی اماؤنٹ عیدی کی آتی ہوگی. کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جو کہ بڑی عید پہ بھی عیدی مانگتے ہیں نا. میں جیسے گھر میں اپنے بابا سے بہن سے بولتی ہوں کہ عیدی نکالو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑی عید تو گوشت کی ہوتی ہے. تو کیا آپ لوگ بھی یہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگوں کو بڑی عید پہ نہیں ملتا. اوبیسلی ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ملے ضرور، لیکن ملتی نہیں ہے. لیکن چھوٹی عید پہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اسپیشلی ننیال سائڈ سے تو زیادہ ہی ہوتی ہے. اوکے، سو میرا خیال ہے کہ گپ شپ کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، لیکن تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرنے کے لیے نا اس سارے سینیریو کو ہم کچھ گیمز جو ہیں وہ انکلوڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک بریک، کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں. ایک بار پھر سے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور صبح پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور ابھی تک گھروں میں سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا کھانے پکانے کا بھی، اور ذبح ہونے کا بھی، اور باقی سب کچھ ملنے ملانے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. مہمان آ رہے ہوں گے اور آپ لوگ بھی کسی کی طرف مہمان بن کے جا چکے ہوں گے. تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرتے ہیں گیم کو، اور میرے پاس ایک ریپڈ فائر ہے، اینڈ ریپڈ فائر از ویری انٹرسٹنگ. وہ والا سین نہیں ہے کہ اس میں آپ نے کوئی چیز پوچھنی اور ایک ایک جو ہے نا وہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے تھوڑا مشکل کیا ہے آپ کے لیے. سو مشکل میں اب جو ہے 3 سوال آپ سب سے ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کے جواب دینے ہیں. لیکن اٹس اے ریپڈ فائر، تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ریپڈ آنسر آئیں، ٹھیک؟ پہلا سوچیے گا نہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہت ایزی بھی ہیں اور بہت مشکل بھی ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کیسے ڈیل کرتی ہیں. دودھ سمیت دودھ سے بنی ہوئی 5 چیزوں کے نام. کھیر، دہی اور شیر خورما، کسٹرڈ اینڈ رائتا. نائس، Wonderful. بہت کوئک تھا یہ. نیکسٹ کویسچن پوچھیں یا سیم کویسچن پہ؟ نہیں، نیکسٹ کویسچن. پاکستان کے 5 سنگرز کے نام. عاطف اسلم جی، نور جہاں، ریشمہ، اس کے علاوہ ظاہر علی بگا، اس کے علاوہ ایما بیگ. ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، میرے پاس اسپورٹس سے ریلیٹڈ بھی سوال ہے، لیکن وہ میں نہیں پوچھوں گا. کچھ مشکل چیز جو ہے نا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میرے ذہن میں آئی ہے. واش روم میں استعمال ہونے والی 5 چیزوں کے نام. سوپ، شیمپو، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، کنڈیشنر. اوہ ونڈرفل، دیکھا کتنا ایزی تھا یہ. لیکن آپ نے کوئی مشکل سوال پوچھنا تھا. ہاں مجھے لگا یہ مشکل ہوگا، آسان تھا یہ. وہ زیادہ وقت وہاں پہ تو نہیں گزرتا. نائل آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پاکستان کے 5 اسپورٹس کے نام. کرکٹ، ہاکی اور کبڈی. اتنا ایزی ہے، اور گلی ڈنڈا. یہ تھوڑا سا مشکل لکھا ہوا تھا، یہ بہت ایزی کر دیا. باکسنگ ہو گئی. نہیں، I'm not into sports نا. بالر ساتھ بیٹھی ہے. سوال میں پوچھنا چاہیے تھا. ہاں نا. اوکے سر، کوئی 5 انڈور گیمز کے نام. بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، سنوکر، اس کے علاوہ ریسلنگ، کبڈی. واہ، ہو گئے جی. 5 نام ہو گئے. 5 میک اپ آئٹمس. کنسیلر، مسکارا، آئی برو پینسل، لپسٹک، بلش. ہو گئے. اوکے اچھا، 5 ڈرائی فروٹس کے نام. بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو اینڈ کشمش. بڑا تیز دماغ چلتے ہیں یار. نائس، بڑے کوئک سب کچھ جا رہے ہیں. سر 5 اسپورٹس مین کے نام.
بابر اعظم ہے, اس کے بعد فروا ہیں, آپ دیکھ لیں جان شیر, جہانگیر خان, شہباز احمد ہاکی. 5 ہو گئے جی. کیا بات ہے. اوکے سو لاسٹ ون. 5 محبت میں کیے جانے والے کامن پرومسز. مشکل وہ دیکھ. My God. Okay. I don't know. سب سے پہلے تو میں شادی کروں گا. ہاں, That is very yeah, important. yeah, that's very true. میں okay. شادی کروں گا, میں سب غلط کام چھوڑ دوں گا. I will always be there for you. I'll always be I there will for never hurt you. you. Yes. اور تم ہی پہلی اور آخری ہو. ہاں, تم ہی پہلی ہو. That's very true. آپ نے سب بتا دیا. اپنے دل کی بات کر دی ہے. چاہ رہا تھا ان کا ایکسپیرینس زیادہ تھا نا, جو نے کہا میں بتا دوں. کیونکہ میں جو ہے نا اس میں کوئی چیز انکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا. سو دیٹ واز ریئلی گڈ. ایک اور کوئک سی گیم ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یہ ہے فلنگ دا بلینکس. اور آپ لوگوں نے اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے نا وہ فل کرنا ہے لفظ, اور ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. فروا آپ سے شروع کروں گا. اوکے, میرے کھانے کی ٹیبل پہ ڈیش چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. جلدی چیز کا ہوں. ختم 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 ختم. میری جیب میں ڈیش کے لیے ہمیشہ پیسے رہتے ہیں. شاپنگ. شاپنگ. اور نائس, دس از ویری ڈفرینٹ. کرتے رہتے ہیں شاپنگ آپ بہت زیادہ. ہاں جی, کم ہی. چلے وہ ایک اور اسٹیریوٹائپ ٹوٹ گئی کہ خواتین شاپنگ کے لیے مشہور ہیں, یہ بھی اب نہیں ہوگا. ہاں اچھا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ڈیش کام میں نہیں کروں گی. ڈیش کام میں نہیں کروں گی. دیکھا دیکھا دیکھا. Probably something like, پتہ نہیں, میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں کہ میں کیا کام سوچے نا, نہیں یہ تو جلدی بس ٹھیک ہے. مس 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 یہ کیا بات ہوئی. اچھا, انسان کو پہلی بار مل کر اس کی شخصیت میں ڈیش چیز نوٹ کرتے ہیں. جوتے. اوہ نائس. شوز. نائس, اسمارٹ. 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا یا ریسٹورنٹ کا کھانا اپنی جگہ, لیکن ڈیش چیز ٹھیلے سے کھانے میں اپنا مزہ. گول گپے جی. گول گپے. واقعہ میں گول گپے ٹھیلے کے جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ چارمنگ ہوتے ہیں. ٹھیلے کے ہی چارمنگ ہوتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. اوکے, ڈیش شخص میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں کامیاب نہ ہوتی. Surely my father. Surely my father, he's like honestly a mentor. جو بھی میں آج ہوں, that you know free ہر جگہ جانا, it's all because of him. اوکے, محبت کے لیے ڈیش کا ہونا بہت ضروری ہے. عقل. بہت عقل ہوتی نہیں. کسی نے مجھے جواب دیا عقل کے تھا, ساتھ محبت کرو. کسی نے مجھے اس پر جواب دیا تھا کہ محبت کے لیے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. I think the brain is also She played important. smart. Yeah. عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے سر. سوشل میڈیا پہ ڈیش حرکتیں اچھی نہیں لگتی. چھچوری. کین یو پلیز ایکسپلین چھچوری حرکتیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ جو انہوں نے ایکسپلین کی ہیں 5-6 پہلے. وہ 5 سر وہ تو پرومسز. پرومسز تھے, وہ تو پرومسز تھے, لیکن چھچوری حرکت ہوتی کیا ہے؟ مطلب آپ ویسے اپنے آپ سے بڑھ کے بیان کرنا, جو چیزیں آپ پوری نہیں کر سکتے وہ ویسے ہی, یا اپنے آپ کو زیادہ شو آف کرنا کہ آپ اتنے ہیں نہیں تو اتنا آپ زیادہ بیان کرنا. اوکے, مجھ سے دوستی کرنے کے لیے ڈیش چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. فلی کمٹمنٹ کے اوپر اترنے بہت ضروری ہے, بہت مطلب اور وہ زیادہ. بندہ کدھر بھی کچھ بھی نہ کرے. نہیں لیکن نہیں, یو ہیو ٹو ایک ون, وہ ہوتا ہے نا کہ ون ورڈ مین ہونا چاہیے کہ بھائی اپنی باتوں کے اوپر پورا اترے. یہ کیا کہ 2 زبانیں ہو سکتی ہے, تو ایگزیکٹلی کچھ بھی نا, جب آپ کچھ بھی رکھ لیں اس میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے, اچھا ہے, گڈ ہے. اچھا سفروا, عید کے دن یا عید کے بعد گوشت کھانے میں کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا؟ کافی زیادہ. اچھا, میٹ لور ہیں آپ. یا آئی ایم اے میٹ لور. اور اس میں خاص طور پر کیا چیز کا انتظار رہتا ہے؟ لیم, باربیکیو, لیم چاپس, all of this. So I love it. I love meat. رجحان بھائی آپ کا فیوریٹ کیا کھانا ہوتا ہے گوشت؟ اس میں ایک تو باربیکیو جی, اس کے علاوہ بھنا ہوا گوشت نہیں ہوتا جی, وہ تو مسالہ لگا ہوتا ہے جس میں شوربہ نہیں ہوتا, بالکل مسالے کے ساتھ. وہ امی میں ہمارے بڑے اچھا بناتی ہیں, تو وہ بڑا شوق رہتا ہے کہ پورا سال. وہ جس طریقے سے انہوں نے مینشن کیا نا کہ لیم, اس طریقے سے پائے کا کسی کو شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کے کچھ ہوتے ہیں شوق, کسی کے کیا ہوتے ہیں. پائے ہم رکھتے تھے جی, وہ صاف صوف کرا کے
پھر جس دن بارش ہوتی ہے نا جی پھر اس دن ہم بارش آج کل تو بارش چل بھی رہی ہے. عید پہ بارشیں ہو رہی ہیں بالکل. ہمارے گھر What's میں your favorite part of اوکے مجھے ہمیں دمبا بہت پسند ہے اور ہمارے گھر میں پراپرلی شنواری بنتا ہے. Oh, nice. سو دمبا از لائک موسٹ وانٹیڈ. خیر پائے بھی بنتے ہیں وہ عید کے چوتھے پانچویں دن سم تھنگ لائک دیٹ بنتے ہیں, لیکن دمبا تو موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے کہ دمبا, اور وہ اسپیشلی اس کی چکی ہوتی ہے اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. تو وہ دمبا ایک ہمارا ایک لک فارورڈ والا چیز ہوتی ہے. اور میں انہوں نے اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ شو کے بعد نا فوراً میں انہیں کے ساتھ چلی جاؤں. شور وائی ناٹ کہ جا کے جو ہے نا دمبا مل جائے. دمبا بالکل. اوکے تو یہ کیا میں ہی چلتا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ چلتے جائیں کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے سوال. نہیں آپ بھی بیچ میں آئیں, کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں عید کا. اپنا ایکسپیرینس میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی کہ دوستوں کے ساتھ جب آپ کا کوئی ایک آدھ دن اسپیسیفک ہوتا ہے وہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ فیملی کے ساتھ تو آف کورس سب گزارتے ہیں, فرینڈس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم یا اسپیسیفک دن یا ان کے ساتھ کوئی اسپیسیفک ایکٹیویٹی سوچی ہو, جیسے اکثر جو ہے میلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم باربیکیو جا کے کریں گے ان کے ساتھ کسی ایک اسپاٹ پہ. آپ کا کیا ہوا؟ ہم لوگ بھی جسٹ گیٹ ٹوگیدر کسی ایک کے گھر پہ, پھر وہاں سے ہم باہر بھی چلے جاتے ہیں لنچ کرنے یا کافی پینے, جسٹ یوزول کیچ اپ گپ شپ چل رہی ہوتی ہے. بٹ کبھی کبھار ہمارے یہ پلانس بھی ہوتے ہیں کہ عید کے سیکنڈ تھرڈ ڈے ہم کہیں دوستوں کے ساتھ بھی اکثر آئی ٹریول کہ ہم چلے جائیں, جیسے لاسٹ عید پہ بھی میں گئی ہوئی تھی ود فرینڈس. سو کچھ نہ کچھ پلانس بنتے رہتے ہیں بٹ وہ اسپونٹینیس ہی ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ پلانس جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کبھی عید گھر سے باہر گزری ہے گھر والوں کے علاوہ, اور وہ کیسی تھی, کیسا ایکسپیرینس؟ I was out of country, it was not bad, it was fine. چھٹیاں تھی تو میں نے کہا might as well just utilize it. Definitely. وہ صرف وہی بیچارے مجبور ہوتے ہیں جو مزدوری کے لیے ہمارے گئے ہوئے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عید اس طریقے سے گزرتی ہے, ورنہ یہاں پر تو لوگ خاص طور پر چھٹیاں لے کے باہر جاتے ہیں کہ عید جو ہے وہ گزاری جائے. جان بھائی کبھی آپ کی گزری ہے گھر والوں سے علیحدہ عید؟ نہیں کبھی نہیں, شروع سے ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ ہی رہے ہیں اور انہی کے ساتھ عید گزاری. پہلا دن گزرتا ہے جی, دوسرے تیسرے دن تو وہ کرکٹ کے ہم بڑے شوقین ہیں, تو وہ میچز ہی پہلے بچپن میں تو یا ٹین ایج میں وہ سارا کرکٹ میں ہی گزر جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور مناہل آپ کی کبھی گزری ہے؟ نہیں ایسے اتنا کچھ ہے, مطلب کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ عید گھر والوں کے ساتھ ہی ہو, لیکن کبھی میرا اتفاق نہیں ہوا کہ عید کے دنوں میں ہی کہیں جانا یا کچھ بھی کہ عید میں سوئی ہو, تو کبھی میں نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا ابھی تک. فروا کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی ایسی بات جو کہ آپ کو میموریبل ہو عید کے حوالے سے, کوئی ایسی عید جو بہت اسپیشل گزری ہو یا اس میں کوئی بہت خاص بات ہوئی ہو؟ Not really. I think کچھ کافی وہ سیم ہوتا ہے, بٹ یس میرے لیے عید ایکسائٹنگ تب ہوتی ہے بیکاز میری بہن شی لیوز ابراڈ ان آسٹریا, تو وین ایور دے آر ہیئر بیکاز میرا نیفیو بھی ہے, تو وہ عید میرے لیے بہت فن ہوتی ہے بیکاز آئی ایم ایکسائٹیڈ کہ وہ بھی یہاں ہوں گے اینڈ پوری فیملی اکٹھی ہوگی, ان کے ساتھ سیلیبریشن بھی تھوڑی ڈفرینٹ ان کے ساتھ. ذیشان صاحب آپ کی کوئی اس طرح کی کوئی میموری بچپن کی یا ابھی کی یا کچھ سال پہلے کی جو بہت زیادہ آپ کو یاد رہی ہو کہ یہ عید بڑی زبردست تھی؟ میرے بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا جی, جب میئر شپ تھی نا ہمارے پاس, ڈپٹی میئر رہا ہوں میں اسلام, تو وہ اس میں ہم نا یہ قربانی کے ارینجمنٹس کرتے تھے ہر سال کی, قربانی کے لاشے کہاں ٹھکانے لگانے ہیں, منڈیوں کا وزٹ, منڈیاں ہم لگاتے تھے سارا کچھ. تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ پیریڈ تھا کیونکہ وہ پورا ٹائم نا ہمارا کوئی 10 دن وہ فیلڈ میں گزرتے تھے, اور جو عید کے دن, عید کے دوسرا تیسرا دن وہ لاشے ٹھکانے لگانا, شہر کو صاف کرنا تاکہ اتنا وہ بدبو نہ ہو, کچھ وہ چیزیں نہ ہوں, تو وہ الحمدللہ وہ بڑا اچھا پیریڈ گزرا. مناہل لاسٹ عید پہ آپ عید سے پہلے ہمارے پاس آئی تھیں اور آپ نے آگے کچھ ٹرینڈز شیئر کیے تھے, سو اس دفعہ کچھ ٹرینڈز شیئر کرنا چاہیں میک اپ سے ریلیٹڈ؟ ٹرینڈز تو اسپیسیفکلی اتنے کوئی چینج نہیں ہوئے, بٹ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ایڈ ون تھنگ اس کے, اتنی گرمی ہے, میک اپ لوگوں کو سب سے زیادہ خواتین کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کا میک اپ لاسٹ لانگ نہیں کرتا, اسپیشلی ایک تو گرمی ہے, اور گرمیوں کے ساتھ چیری آن ٹاپ یہ ہے کہ بہت ہیومیڈیٹی ہے, تو ہیومیڈیٹی میں تو ایک تو چپ چپ اتنی ہوتی ہے, آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن لگا لیں اٹ وونٹ لاسٹ لانگ ایٹ آل. تو اس کے لیے پریفریبلی اگر میں آپ کو تھوڑے بہت ٹپس دوں تو آئی ووڈ سے کہ آپ تھوڑے کوئی اچھے کوریج کے فاؤنڈیشنز یوز کریں اگر آپ لوگوں نے پریفریبلی کرنا ہے, ویسے تو آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ, بٹ اگر وہ بھی ایشو ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ کوئی سن بلاک لگائیں وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ 40 پچھلے ہفتے تو آپ کے سامنے 44 ڈگری چل رہا تھا اور وہ اٹ واز لائک ڈرپ کر رہا تھا ہر بندہ. تو آنیسٹلی آئی ووڈ سجیسٹ کہ کوئی ایسے فاؤنڈیشن لگائیں جو لانگ لاسٹک ہو, سن بلاک لگائیں, اچھی SPF کے لگائیں وچ از ویری امپورٹنٹ. ہیٹ ہے, خواتین نے کچن میں جانا ہے, ہم لوگوں کی میتھ ہے کہ سن بلاک لگاتے ہیں تو سن بلاک سے صرف آپ کی دھوپ سے بچایا ہوتا ہے, حالانکہ سن بلاک آپ کی ہیٹ کے لیے بھی ہوتی ہے. تو اسپیشلی وہی بات آ جاتی ہے کہ خواتین کا آدھا سے زیادہ ٹائم ہی آپ کا کچن میں گزرنا ہے, تو سن بلاک لگانا بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے.
تھرڈلی لاسٹلی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹرائی یوزنگ سم تھنگ وچ از ویری لانگ لاسٹنگ. ویسے تو لانگ لاسٹ نہیں کرے گا, لیکن کوئی ایسا فاؤنڈیشن یوز کرے جس کا ایک ہیوی کوریج ہو, واٹر پروف ہو, جو سم ہاؤ اور دی ادر آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کر ہی دے. ٹھیک ہو گیا, بہت اچھی ٹپس مل گئی ہیں. اب ذیشان بھائی, اصل میں عید کا مقصد آپ کے لیے ہے کیا؟ بیسیکلی تو احساس ہے جی, اظہار, قربانی. یہ تو عید کی عید قربان ہی کہتے ہیں اس کو. تو وہ اس میں ہمیں احساس کرنا چاہیے, جیسے ہم رہ رہے ہیں ہمارے پڑوسیوں کا, یا ایسے لوگ جو وہ چیزیں نہیں کر سکتے, قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے, ان کا احساس ہمیں کرنا چاہیے, ان کی کیئر کرنی چاہیے. ان کو کم از کم اتنا احساس ہو کہ ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہو سکیں اور ان کی خوشیوں کے کا باعث بھی بن سکیں. صحیح بات ہے. کیونکہ اکثر آپ آج کل خاص طور پہ مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو گئی ہے قربانی کرنا بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے فریج فریزر بھرنے سے بجائے, وہ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں, ہم تو بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سارا اگر تقسیم ہو جائے, تھوڑا بہت رکھ کے رشتہ داروں میں, اور باقی اگر ہم ان لوگوں میں تقسیم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور خاص طور پہ ان کو یہ احساس بھی نہ دلائیں کہ یہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا فروا, آپ کا تعلق چونکہ گلگت بلتستان سے ہے, سو وہاں پر عید آپ گزارتے ہیں, اسلام آباد گزارتے ہیں زیادہ تر؟ اٹ ڈپینڈس. جیسے پچھلی سے پچھلی عید ہم وہاں پر تھے تو کچھ ڈفرینس آتا ہے؟ نہیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے یہ لنچ اور یہ پلانز نہیں ہوتے, وہاں ہمارے آؤٹ ڈور پلانز ہوتے ہیں. کیونکہ ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہم پوری فیملی, ہم 20-25 بندہ سب ساتھ وہاں جاتے ہیں, اور پھر وہ انجوائمنٹ کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم یہاں جائیں گے, کیمپنگ کرنے ہم جاتے ہیں, اور پھر کیمپنگ پہ وہاں پہ ہم باربیکیو کرتے ہیں. سو جب بھی ہم گلگت میں گزارتے ہیں عید, تو وہ ہماری موسٹلی ایڈونچرس ہوتی ہے کہ ہم آگے پیچھے کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے, اور بہت بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے. بہت آپ لوگ تو جنت نظیر وادی سے تعلق رکھتے ہیں, نو ڈاؤٹ. تھینک یو سو مچ فروا, تھینک یو سو مچ ذیشان بھائی, تھینک یو سو مچ مناہل. بہت اچھا لگا, اینڈ آپ سبھی کو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت عید مبارک. اب آپ لوگ جائیں اور کھانے کا اور جو بھی سلسلہ ہے وہ شروع کریں. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بڑی عید کی بڑی خوشیاں جو ہیں وہ بانٹی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اس وقت قربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا, مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا, اینڈ آف کورس ہمارے سیٹ پہ بھی بہت سارے مہمان آ رہے ہیں. ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مہمانوں سے ہم آپ کی ملاقات بھی کروا رہے ہیں. اگلے مہمان بڑے اسپیشل ہیں, اور میرے خیال سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کو نہ جانتا ہو. یا ڈیفینیٹلی, جیسے ہی کیمرہ ان کی طرف موو ہوگا آپ سب ان سے واقف ہیں, لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری فائنلی بہت کچھ کر رہی ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں نے سب نے اس وقت ٹیزر دیکھ لیا ہوگا عمر و عیار کا, اور عمر و عیار پہ کام چل رہا ہے پچھلے تقریباً 3-4 سال کی یہ محنت ہے. پری پروڈکشن فیز چلتا رہا, پروڈکشن ہوتی رہی, پاکستان کی پہلی سائی فائی سائنس فکشن فلم ہوگی, اور یہ ہم لوگ بچے جو ہے نا وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بچوں نے کہانیاں پڑھی ہیں عمر و عیار کی, سو یہ اس کہانی سے کتنی ریلیٹیبل ہے, اس کی پروڈکشن کا سکیل کیا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے. یہاں پر ہم لوگ سیٹ ڈیزائنر کی بات کریں, اس میں ایکشن تھرل کی بات کریں, اور بہت کچھ ہے دیکھنے کو, اور بہت امیزنگ قسم کی سٹار کاسٹ ہے اس کے اندر. لیکن میرے ساتھ جو آج موجود ہیں عمر و عیار فلم کے دا مین لیڈ ہیرو, ویسے بھی پاکستان کے ہیں کیونکہ پاکستانی ڈراماز تو کافی انجوائے کر رہے ہیں ان کے عرصہ دراز سے, لیکن اب فلم پہ بڑے پردے پر دیکھنے کا جو چارم تھا بہت سارے ان کے فینس کا, اور جب سے ٹیزر آیا ہے تب سے سٹوریز پہ سٹوریز, کمنٹس پہ کمنٹس آ رہے ہیں. تو ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسی رہتی ہے. وی ہیو ود اس مسٹر عثمان مختار. السلام علیکم عثمان بھائی. السلام علیکم جی. بہت بہت عید مبارک. بہت بہت عید مبارک. خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل خیریت. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. عثمان بھائی, ویسے عید کے دن صبح صبح اٹھ کر کیا سب سے پہلا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جی نماز پڑھنے جاتے ہیں ساری فیملی, اس کے بعد واپس آ کے اب ڈپینڈ کرتا ہے چھوٹی عید ہے بڑی عید ہے. آپ کے لیے کون سی انٹرسٹنگ رہتی ہے زیادہ عید؟ میرے لیے دونوں ہی انٹرسٹنگ ہے جی. جب گھر پہ ہوتے ہیں, جب فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو دونوں ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ لڑکوں کا ہوتا ہے انوالو بڑی عید میں نا, تو ہاں میں جی, یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جانور خریدنے میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے, یا بعد میں قصائی کے ساتھ کوئی سیشن لگانے کی بھی؟ ایکچولی جی میرے جو بڑے کزنز ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی کافی اچھے طریقے سے نبھا لیتے ہیں, تو پھر میری ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب وہ یہاں پہ نہیں ہوتے تو پھر آئی کائنڈ آف اسٹیپ ان.
डेफिनेटली उस्मान भाई, आपकी अम्मी के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं अक्सर वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, तो उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी, ईद उनके साथ कैसे सेलिब्रेट होती है? ईद बहुत अच्छी होती है जी। वो बड़ी, उनको बड़ा शौक है तैयार होके सुबह सुबह वो बैठ जाती हैं, क्योंकि वो मेहमान आ रहे होते हैं, तो वो सुबह सुबह तैयार होके शी इज़ देयर के अब आ रहे हैं, तो वो सबको डांट भी पड़ी होती है तैयार क्यों नहीं हुए। यूजुअली मेरे साथ भी होता है, मेरी अम्मा ने अगर खुद कोई काम करना है ना 6 बजे, तो मुझे वो 5 बजे उठा देंगी, उठो 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 6 बज गए। तो क्या आपको भी वो इतनी जल्दी उठा देती हैं कि उठो? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बट वो नमाज के बाद वो उनका ये होता है कि अब काम क्यों नहीं शुरू हुआ, शुरू करो, मतलब खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा और मीठा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ज़ाहिर बात है। अच्छा, उम्र अयार, वन ऑफ अ ग्रेट एडिशन इन पाकिस्तान इंडस्ट्री। उम्र अयार का फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आपके पास आया क्या था? इनिशियल थॉट क्या आई थी आपके पास? एक्चुअली जी ये कोविड के दरमियान का टाइम था जब असफर ने मुझे कहा कि जाफरी साहब, हाँ जी, तो उन्होंने बुलाया ऑफिस, उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, एक मीटिंग है। सो द फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे तभी पिच किया था कि उम्र यार का सुना है ना, ऐसे बिकॉज मैं बचपन में उम्र यार की किताबें पढ़ता रहा। हाँ, ज़ाहिर बात है। तो मैंने कहा हाँ, तो वो कहते हैं कि उम्र यार है प्रोजेक्ट। फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आपके पास आया क्या था? इनिशियल थॉट क्या आई थी आपके पास? एक्चुअली जी ये कोविड के दरमियान का टाइम था जब असफर ने मुझे कहा कि जाफरी साहब, हाँ जी, तो उन्होंने बुलाया ऑफिस, उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, एक मीटिंग है। सो द फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे तभी पिच किया था कि उम्र यार का सुना है ना, ऐसे बिकॉज मैं बचपन में उम्र यार की किताबें पढ़ता रहा। हाँ, ज़ाहिर बात है। तो मैंने कहा हाँ, तो वो कहते हैं कि उम्र यार है प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम असफर वाज कि उम्र यार एक ऐसी कहानी है जो पुराने वक्त की कहानी है, काफ में है, जहाँ पे जिन है, जहाँ पे परियां हैं। आर वी इक्विप्ड टू शूट समथिंग लाइक दिस या VFX है वो? बिकॉज असफर का बैकग्राउंड ही VFX है एंड ही डज वेरी वेरी गुड जॉब एट दैट। तो असफर ने मुझे बोला ना कि हाँ दैट इज समथिंग दैट आई हैव सॉर्टेड आउट, तो मैंने दूसरा सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग एल्स। वाओ वाओ, सच ग्रेट। फिर स्क्रिप्ट आता रहा, ऑब्वियसली सेशन शुरू होते रहे। ये आपका पहला प्रोजेक्ट है हमारी लीड हीरोइन के साथ, सनम के साथ। जी जी। सो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका? सनम के साथ बहुत अच्छा रहा। सनम एक शी इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, शी इज अ वेरी वेल रेड इंडिविजुअल एंड शी इज आल्सो लाइक अ टीचर ऑन सेट। ओके, बहुत सख्त किस्म के आपको भी पड़ती थी डांट? 2-4 लोग मजाक कर रहे होते थे तो उनको भी डांट पड़ जाती थी सनम से, और ये सो या इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनम। और प्रोडक्शन स्केल कैसा लगा आपको? प्रोडक्शन स्केल वाज अमेजिंग। मतलब जिस तरीके के सेट्स बने हैं, अब हम अभी आपको बता नहीं सकते, हम यहाँ अभी आपको दिखा नहीं सकते, बट जिस तरह के सेट्स बने हैं और जिस तरह के सेट्स लगे हैं, हम लोग पहली दफ़ा जब खुद गए थे तो वी वर jaw dropped and we were like ये कभी पाकिस्तान में we hadn't seen। तो sets were amazing, production was amazing, the crew that we had was amazing। अच्छा, थोड़ा सा अब जो है ना जरा आते हैं ना हम टक्कर में जी, मुकाबले में, क्योंकि जो है ना आपके PR वाले, ठीक है, उन्होंने मुझे पिछले कोई 1.5-2 साल से एक बात वो करते हैं, एक ही बात बार बार, और अब पाकिस्तानी भी कंपैरिजन तो करेंगे। बिल्कुल। मौला जट को पीछे छोड़ने लगे हैं। I think Maula Jat was a wonderful film जी। Maula Jat was an amazing film and I'm so happy कि पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है। And I personally loved the cinematography and the acting and the performances। True। इसीलिए तो मैंने बोला ना। So I think our film is very different from Maula Jat। Maula Jat was it was a very action gore oriented, और वो बड़ी it was based on a very, it was like a जिस तरह आपकी वो मूवी आई थी, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट बहुत सी इस तरह की मूवीज़ हैं जिनमें आपको जिसके रेफरेंसेस आपको इस मौला जट में मिलेंगे। Ours is very different, ours is sci-fi fantasy magic, there's a lot of magic in it।
تو اس طریقے سے بہت ڈفرینٹ ہے. I don't think we're at the stage where we start comparing films, because ابھی ہم لوگ کی انڈسٹری جو ہے وہ it's growing, and I think we all need to, ہم سب کو اکٹھے مل کے اس کو کرنا چاہیے. So I don't think we can compare the two, but I personally loved مولا جٹ. کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مووی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, سائنس فکشن بھی ہے, کیا کیا ہرڈلز آئیں اور ان کو کیسے کور اپ کیا گیا؟ ہرڈلز جی, ہرڈلز تو دیکھیں جب آپ فلم بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہرڈلز روز آتی ہیں. جس فلم پروڈکشن میں ہرڈل نہ آئے, you're going wrong somewhere, because فلم پروڈکشن, کسی بھی قسم کی پروڈکشن از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اور میں آنیسٹلی آئی فیل ہم لوگ اتنا کریڈٹ نہیں دیتے جو ہمارا ENG کرو ہوتا ہے, جو ہمارے سنیماٹوگرافرز ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, ہم ان کو اتنا کریڈٹ نہیں دیتے جو ہم کو دینا چاہیے. کیونکہ ہم تو چلیں اسکرین کے سامنے ہوتے ہیں تو لوگ عزت بھی دے دیتے ہیں, پیار بھی دے دیتے ہیں, لیکن جو آپ کا ENG کرو ہے وہ سب سے جلدی اٹھتا ہے, وہ سب سے جلدی سیٹ پہ آتا ہے, وہ اپنا سارا اکوپمنٹ انلوڈ کرتا ہے. صحیح بات ہے. پھر جب آپ کی شوٹ ختم ہوتی ہے تو آپ گھر چلے جاتے ہیں, وہ پھر پیک اپ کرتے ہیں, اور پھر اگلے دن they get lesser sleep, they get less sleep, they get less rest. تو اس طرح کے لوگوں کو بڑی عزت دینی چاہیے. بٹ یا آئی مین ہم لوگوں کو ہرڈلز رول, بیکاز اٹ واز اے ویری بگ پروجیکٹ, اٹ واز اے ویری ویری آئی مین بگ پروڈکشن جس میں. سو عثمان بھائی, ہم آپ کے یہاں پر ہونے کا نا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں خاص طور پر بچوں کی بہت ساری فینٹیسیز کا جب ذکر ہوا نا تو میرے ذہن میں یہ وہاں سے سوال ہے. تو فینٹیسیز ہوتی تھیں, تو اس میں عید کے حوالے سے بھی کچھ خاص ہوتی ہوں گی نا, جی, جو آپ چاہتے ہوں گے کہ کسی خاص سے ملاقات, کسی کزن سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے, دادا دادی یا نانا نانی ان کے ہاں جانے کا ہوتا ہے. تو کوئی آپ کو اچھی چیز جو بچپن میں لگتی ہو, جس کا آج دن تک انتظار ہو کہ عید پہ یہ جو کام ہوتا ہے نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے؟ ہماری جی ایک فیملی ٹریڈیشن تھا کہ ہر عید پہ there was a cricket match between all the cousins and the family members and everything. تو اب بیکاز موسٹ آف مائی کزنز ہیو موو ابراڈ, اور وہ کوئی یہاں پہ ہے نہیں, اینڈ دین پیرنٹس ہیو گاٹن اولڈ اینڈ ایوری تھنگ, تو اب بہت اس چیز کو مس کرتے ہیں. بٹ ہمارا ہر سال یہ ہوتا تھا کہ وی وڈ ویٹ فار دا کرکٹ میچ ٹو ہیپن. اوکے, اور اگر میں یہ پوچھوں کہ کھانا بنانے کا آپ کو شوق ہے تو ہے؟ مجھے ایکچولی جی ہے صحیح, لیکن میں بہت I think I'm not very good at it. تو لیکن ایک پوائنٹ پہ مجھے شوق اس چیز کا بھی تھا کہ میں جا کے پراپرلی سیکھوں کلنری اسکول سے, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ I am very good at making food. عید کارڈز, کیونکہ عید کارڈز بڑے اب تو خیر اب تو بہت وہ obsolete سے ہو گئے ہیں, بچپن میں جو عید کارڈز وغیرہ بھیجتے تھے, کہ آپ نے بھیجے؟ اور اگر بھیجے, جی جی بالکل, تو بہت بھیجے ہیں, تو وہ ان کے اوپر کچھ شعر اشعار وغیرہ بھی لکھے ہوتے تھے, وہ اگر کوئی یاد ہے تو شیئر کریں. مجھے شعر ایز سچ کوئی یاد نہیں ہے, لیکن ہم لوگ ایکچولی مارکیٹ سے اسٹیشنری شاپ سے مل جاتے تھے, اور بچپن میں تو خود بھی ڈرا کرتے تھے, حالانکہ ڈرائنگ بہت بری تھی کرتے تھے, اور وہ جس کو بھیجتے بھی تھے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ نہ بھیجتے اس سے بہتر تو اچھا کیا ہے, لیکن بھیجے بہت ہیں. شعر و شاعری کبھی نہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے, مطلب وہ اکثر بچوں میں یہ لڑائی ہوتی ہے نا, مجھے نہیں بھیجا تو میں کیوں بھیجوں, یا میں نے تمہیں بھیجا تم نے مجھے نہیں دیا. دوستوں کو کم, فیملی کو زیادہ بھیجتے تھے, یا کوئی باہر ہو تو اس کو زیادہ بھیجتے تھے. ایگری. اچھا, فلم ڈیورنگ فلم سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ پارٹ شوٹ کرنے میں, اور ایز این ایکٹر ایکٹنگ پرفارمنس میں جو آپ کو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی آئی ہو, ایکشن میں تھی یا وہ کسی اور چیز میں؟ Actually, physically, it was action, and certain scenes were, I mean, because we were shooting long hours, and some of the scenes were, they were taking a lot of toll on you. Specifically, I remember one scene was between me and Ali Kazmi, and that was وہ اس دن کافی ہم لوگوں کا شاٹ جیسے ہی ختم ہوتا تھا, we would go sit in the corner. But اس کے علاوہ ایکٹنگ پرفارمنس وائز بھی کافی ایسے سینز ہیں جس میں ہوئی جو ابھی میں ریویل نہیں کر سکتا. بٹ ہاں, مطلب بیکاز دس واز اے ویری چیلنجنگ پروجیکٹ ان اے وے کہ پرفارمنسز بھی بہت اچھی چاہیے تھیں, اور ایکشن بھی آپ کو کرنا تھا کافی زیادہ. ہماری اوور آل انڈسٹری کو ہم لوگ دیکھتے ہیں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو, ایز یو سیڈ اس وقت ضرورت ہے ہمیں سب کو کہ پارٹیسپیٹ کریں زیادہ سے زیادہ, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے نیو فلم کمرز آ رہے ہیں, فلم میکرز آ رہے ہیں جن کی انٹرنیشنل فلمز جا رہی ہیں, اور وہ ریکگنائز بھی ہو رہی ہیں, اس میں بہت سارے آپ کے بھی فیلوز بھی ہیں. سو
کیا آپ کو لگتا ہے کہ OTT پلیٹ فارم جو ہے وہ پاکستان کو وہ اسکیل اپ دے سکے گا انڈسٹری کو, یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, فلمز کو زیادہ سے زیادہ سنیما میں لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی, دو قسم کی فلمز ہوتی ہیں. ایک فلم ہوتی ہے جو آپ کی بنی سنیما کے لیے ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے OTT کے لیے بنی ہوئی, دیٹس پیرلل سنیما. انفارچونیٹلی ہمارا اپنا کوئی OTT پلیٹ فارم ہے نہیں ہے. ایک دو ہیں لیکن وہ اس لیول پہ نہیں جی. ہم جب تک ایک اچھا OTT پلیٹ فارم نہیں بناتے, اس میں انویسٹ نہیں کرتے, اس کی ویورشپ نہیں بڑھاتے, ہم OTT پہ زیادہ کام نہیں کر سکتے. اوکے. باہر کے OTT پلیٹ فارمز پہ ہم دے سکتے ہیں اپنا پروجیکٹ, لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بھی شاید کہیں کہ جی کہ مطلب نہیں, ہمارا اپنا کانٹینٹ ہے, ہم وہ ڈالنا چاہتے ہیں. سو جب تک ہمارے پاس اپنا OTT پلیٹ فارم نہیں ہوگا, اس پہ ہم انویسٹ نہیں کریں گے, اس کے لیے اس کی ویورشپ نہیں بڑھائیں گے, آئی تھنک it's a little difficult for us to OTT پلیٹفارمز کو ذرا اسٹیبلش کرنا. ایگزیکٹلی. اچھا, عمرو عیار کی زنبیل, جی, اس کا بھی بہت جو ہے نا وہ ذکر سننے میں آتا تھا, تو اس میں بھی کچھ اس قسم کا ہے؟ when you see it آپ کو سمجھ آئے گی. بہت ہوتے ہوئے دیکھا ٹیزر, یہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ ایڈریس ہوئی بھی ہے in the film. Yes. Okay. کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا واقعہ جو کہ بڑا انٹرسٹنگ رہا ہو تھرو آؤٹ فلم کے شوٹ میں؟ تھرو آؤٹ فلم کی شوٹ میں ہم لوگوں کا ہم لوگ سردیوں میں شوٹ کر رہے تھے. ہاں. تو اچھی خاصی ٹھنڈ تھی, تو ہم لوگوں کے ساروں کے ٹینٹس میں ہیٹرز لگے ہوئے تھے. تو ایک چیز وی وڈ ریئلی لک فارورڈ ٹو کہ جیسے ہی شوٹ ختم اور بہت ٹھنڈ ہو تو جلدی سے ہیٹر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ. سو دیٹ واز فن. کافی چیزیں ایسی ہوئی ہیں, بٹ وہ کافی ان میں کافی ایسی چیزیں جس میں سینز ایکسپلین کرنے پڑیں گے, وہ ابھی اٹس ٹو ارلی. اچھا, ہاؤ از دیٹ امپورٹنٹ کہ ہماری انڈسٹری کو اگر گرو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل وینچرز کی ضرورت ہے, ہمارے ساتھ کولابریشنز کی, اور اسی طریقے کی آپ لوگوں کے ایز ایکشن ڈائریکٹرز بھی اور ایون سیٹ ڈیزائنر بھی آپ لوگوں نے انٹرنیشنلی انوالو کیے لوگ, تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے فرق پڑا کام میں؟ دیکھیں, آئی تھنک یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز ان لوگوں کا جو کام ہے ایکشن میں یا جو آپ کا پروڈکشن ڈیزائن ہے اس میں ان کا کام ہم سے کافی آگے ہے. تو آپ جب ان کو ہائر کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ صرف کام نہیں کرتے, وہ آپ کو سکھاتے بھی ہیں. سو یو گیٹ اے لاٹ آف پیپل ہو learn from it and then they build on it. تو I think اس طریقے سے بہت I think right now it's very much needed ہمارے لیے کہ ہمیں جو انڈسٹری کے پروفیشنلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کتنے سالوں سے, وہ آئیں اور وہ سکھائیں اور وہ کولیبریٹ کریں, اور جو ہمیں چیزیں آتی ہیں بہتر وہ ہم سکھائیں. اور کوئی آپ کی آبویسلی بات تو ہی ہوگی پروڈکشن کا پلان ہے یہ کہ اس فلم کو انٹرنیشنلی ڈبنگ فیز میں لے کر جانا ہے, انٹرنیشنل سنیماز بک ہو چکے ہیں سر؟ یہ دوبارہ میں جی وہ انہوں نے تھمز اپ کر دیا, تو ہاں جی بالکل تو ہے چل رہا ہے اس طرح کا بھی سین, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم لیول اپ کر رہے ہیں چیزوں کو, اور اتنا خوبصورت کام ہوا آپ کے فلم میں, تو جب ہم اس کو ڈسکس کریں تو انٹرنیشنلی بھی وہ دکھائیں, اپنے کام کو پتہ لگنا چاہیے. اس لیے ویل تھینک یو سو مچ عثمان بھائی فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے بھی, اور وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک, بیکاز آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہماری انڈسٹری کو آگے لے کر جانے کے لیے, جو کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو. یہ وہ میڈیم ہے جس سے بہت سارے مسئلے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ونس اگین, بہت بہت عید مبارک آپ کو. بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, کچھ اور انٹرسٹنگ سے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. عید اور عید کی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں, بہت سارے مہمانوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے. ہر گھر میں بہت سارے مہمان آ رہے ہیں, ہمارے پاس بھی بہت سارے مہمان آ رہے ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہم آپ کو
मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मिलवाते जा रहे हैं। बिल्कुल, और डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ एज यू मेंशन लोग आ रहे हैं, और आज हमारे साथ जो अभी तक पैनल था चलता हुआ आ रहा था जिसमें उस्मान मुख्तार भी थे और भी बहुत सारे हमारे गेस्ट मौजूद थे, तो इसी तरीके से सेकंड हाफ में हमारे साथ जो प्यारे प्यारे से चेहरे मौजूद होंगे और इनसे इनकी एक्सपर्टीज रेलेवेंट टू द ईद भी कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, वी हैव विद अस मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, और आजकल जो मॉडल हो, एक्ट्रेस हो, वो ब्लॉगर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और इंस्टाग्राम ना यूज़ कर रहा हो, तो इसकी टिप्स भी लेंगे हम इनसे। वी हैव विद अस मिस कवल फारूक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, कैसी खैर हैं आप? मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और उनके साथ अगेन पीटीवी होम से आप लोग काफ़ी इनको देखते रहे, पीटीवी होम, पीटीवी के साथ पुराना इनका ताल्लुक है, और एक्टिंग की दुनिया में अभी अपने सफ़र पर निकले हुए हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। वी हैव विद अस एक्टर हैं और मॉडल भी हैं, कान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड ईद मॉर्निंग, मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। बहुत खैरियत शुक्रिया। से हैं आप? सब शुक्र है। ओके, और अब आप लोगों को उन शख्सियत को आप जानते हैं और बहुत सारी ख़वातीन उनसे वाबस्ता हैं, खवातीन और वाबस्ता है, और ख़वातीन- मेरे ख्याल से खवातीन की बड़ी उनके साथ बॉन्डिंग भी होगी, हाँ, क्योंकि definitely। मेकअप की बात हो, अब खवातीन समझ ही गई होंगी, मेकअप की बात हो, हेयर स्टाइलिंग की बात हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खवातीन जो है वो उस चीज़ से दूर हों। Exactly. So we have with us Miss Sobia Mustafa. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम Good जी, morning. and ईद मुबारक, गुड मॉर्निंग। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। And we have with us जो हमें ये बताएंगे कि हमने कितना खाना है, कैसे खाना है, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बैलेंस रहना, और गोश्त देख के हम लोग पागल हो जाते हैं। तो उस पागलपन को हम लोगों ने कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी Control क्रेविंग को पूरा करना है, क्योंकि फिटनेस का बहुत सारा ख्याल रखना है। और ये एज डाइटिशियन भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और इसके अलावा फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। वी हैव विद अस मिस्टर कैसर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैरियत से हैं कैसर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की अभी तक की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। सुबह सुबह का दिन है और घर जाके बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह हो के यहाँ पर आप लोग आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ईद पर सबसे पहले तो ईद जब छोटी होती है या बड़ी होती है, तो इसमें सबसे आप कौन सी चूज़ करती हैं? अगर पिक एंड चूज़ किया जाए, कौन सी अच्छी लगती है आपको? आई थिंक बड़ी, क्यों? बिकॉज आई थिंक छोटी ईद अब हमारे लिए नहीं रही, अब हम वो बच्चों बड़े के हो लिए गए। वो हम बड़े हो गए, सो के गुजारता है, और जो बड़ी ईद है वो उसमें खाने पीने, लोगों का आना जाना, इधर उधर वो ज्यादा कमल होता का है। एक पॉइंट ये भी है कि अब हम बड़े हो गए तो अब हमें ईदियाँ देनी पड़ती हैं, इसलिए हमें छोटी ईद नहीं पसंद। छोटी ईद पे ईदी हमें देती हैं आप? देती हूँ, डेफिनेटली देती हूँ। बच्चे मांगते जब हम थे, हम भी तो मांगते थे माई ईदी तो आप दे। देती भी हैं ईदी? ऑफ कोर्स पक्की बात है? या एग्जैक्ट। ओके, सो सच इस है। सेट पे जो भी छोटा निकलेगा आप उसको ईद देंगे? ओह, आप छोटे Done है? अभी हिसाब लगा लेते हैं, हिसाब लगा लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एग्जैक्टली। तो बस ठीक है, हम ऑफ द रिकॉर्ड हिसाब लगाएंगे और ऑन द रिकॉर्ड आके बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा कान, ईद कैसी गुजर रही है और कैसी गुजरती थी बचपन में, या आपके लिए भी छोटी ईद जो है वो अब ऐसी है कि सो के गुजरती है और बड़ी ईद पे कुछ एंजॉयमेंट है? सो के गुजरती है तो आपने जल्दी उठा लिया, हाँ, इसलिए मैं उठ गया, वरना सारी जिंदगी सो के गुजरी है। तो नमाज सारी कौन पढ़ने जिंदगी जाता है? सोची मतलब ये बातें ना नमाज कौन बस पढ़ने ये जाता बातें ना पूछे। है? तो मतलब नमाज नहीं है? बस मैं तो मान लेता हूँ, ऐसा अक्सर मेरी निकल जाती है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मेरी निकल जाती है। अच्छा, तो उसके लिए एक और टिप ये हो सकती है कि रात को जो है ना वो अपना सोए। अब एक बंदे की पूरे साल जो आदत बनी हो रात को लेट सोने की, नाइट आउल हो, तो वो एकदम ईद से पहले कैसे सो जाएगा? लेकिन देखें एक दिन कुर्बानी तो दी जा सकती है ना। अच्छा नहीं, एक सोई है ना। अच्छा एक चीज मैंने देखी है, मैं जब भी मेरा काम हो ना, शूट हो, मैं सबसे पहले उठ जाता हूँ। देखिए प्रेफरेंस इसका मतलब है कि आप प्रेफरेंस है ना, हाँ, उसको अल्लाह आपने इनको अहमियत माफ दी है ना। करना। ठीक है, ओके मैम, कैसी हैं आप? और मुझे ये बताएं कि ईद पे ऑब्वियसली आपकी तो क्लोजिंग जो है वो चांद रात किधर, चांद रात पे भी फुल एक्टिव होता होगा आपका काम। इट्स नॉट द सेम एनी मोर जी। मैं आज ही अपनी कस्टमर को कह रही थी कि मुझे याद है कि कोविड से पहले जब ईदें होती थी तो वो क्या ईद होती थी कि पहले से प्री बुकिंग शुरू हो जाती थी, और लोग मुझे हमेशा से हैरत होती थी कि क्या हर एक को अपना हाइलाइट्स
اور جو اس قسم کے کام ہیں ہیئر ریلیٹڈ وہ عید سے پہلے ہی کرا لیں بھئی آپ وہ 2 ہفتے پہلے کرا لیں, لیکن ہر کسی کو ہر کام عید سے 3 دن پہلے کرانے ہوتے تھے. لیکن اب سم ہاؤ مے بی تھینکس ٹو دیز بلاگرز اور ہماری جو اتنی مشروم گروتھ ہو چکی ہوئی ہے ہمارے پروفیشن میں بھی اور بھی بہت سارے پروفیشن میں, بٹ ہمارے پروفیشن میں اتنی زیادہ یہ گروتھ ہوئی ہے کہ a lot of bloggers, a lot of self-taught girls, they are operating from their own places. انہوں نے اپنے گھروں میں سیٹ اپس بنا لیے ہوئے, they don't have to pay any taxes, یا کوئی ان کا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. ہماری کمرشل جگہیں ہیں, ہمارے پاس ملٹیپل اور بھی اتنے ایشوز ہوتے ہیں. سو وہ بہت اچھا لگا کہ آپ کے obviously اسلام آباد پاکستان آپ کے برانڈ سے واقف اسلام آباد جی اٹس آل اوور. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے برانڈ کو سب واقف ہیں, اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ جو آپ نے مینشن کیا کہ بلاگرز بہت زیادہ گھر پہ کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا, وہ سب کچھ اپنا بھی سلسلہ چلا رہی ہیں. آپ کے بزنس میں بھی فرق پڑ رہا ہوگا, لیکن آپ نے بہت دیکھیے اس کا ایک اور بھی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. ہمارا جو ایچ آر ہے ہیومن ریسورس وہ پرماننٹ ہوتا ہے نا, سو وہ یہ لوگ ان کا کیا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے آؤٹ سورس کرتے ہیں. سو آپ نے اگر آج آپ کے پاس برائڈ ہے, آپ نے ایک ہیئر اسٹائلسٹ اچھا بلا لیا, آپ نے ایک میک اپ کا ایک اسسٹنٹ بنا لیا, ادھر ہی اس کو پے کیا اینڈ دین دیٹس اٹ. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوور ہیڈز ہوتے ہیں. اور اوور آل ایک اور چیز ہے بلاگرز کے اندر جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی یہ چیز دیکھ کر, ایون کچھ جو ہے وہ اب ماڈلز اور فوٹوگرافر بھی آپس میں یہ چیز کر رہے ہیں کہ سب آپس میں جمع ہوں گے, ایک ماڈل ایک کوئی بھی کلیبریشن کا کانسیپٹ, اور نہ ون ون سچویشن سب کے لیے. دیکھیے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو ایکچولی اس پروفیشن کے گرو ہیں, یا دیر واز اے ٹائم کہ ہمیں کسی قسم کی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اگلے 5 منٹ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی, کافی لوگ جو ہے نا میں ہستی مجھے یہ کہتے ہیں جب تم سٹارٹ ہوتی ہو نا تو پھر وہ ہے. سو یا اوور ٹو کیسے آپ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. الحمدللہ. کیسی گزرتی ہے آپ کی عید؟ صبح جو ہے وہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ایک تو مردوں کا یہ بھی اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جانور خریدنے بھی جانا ہے, تو جانور خریدنے کی بھی ذمہ داری گھر والوں نے آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے یا وہ آپ نے کسی اور کے اوپر ڈالی؟ اچھا نہیں, وہ کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ایسی نہیں ہوتی. ابھی تک آپ کی عیدیاں وصول کرنے والا سلسلہ چل رہا ہے. دیتا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا. میں بتا دوں میں سب سے چھوٹا ہوں, مجھے ملے. یہ تو ہم کبل سے عیدی لے کے جائیں گے, کسی نہ کسی کو دلوائیں گے. آج بڑی نہیں دیتے, چھوٹی دیتے. گوشت آپ لے آتی ہیں؟ اوہو ابھی تو کھٹا ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو عید ہوتی ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے کام بھی سارا ان کا ہوتا ہے, یا ڈریس اپ بھی انہیں زیادہ ہونا ہوتا ہے. اور ہمارا کیا ہوتا ہے, صبح اٹھو, نماز پڑھو, پھر پورے دن سوئے رہو. تو کیوں یہ جو کسائیوں کے ساتھ ڈیوٹی کون دیتے ہیں؟ وہ خود بھی کسائی ایون بنتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جب واپس آتے ہیں, ٹھیک ہے مجھے آپ کا تو نہیں پتا, لیکن میں اپنا یہ بتا دوں کہ فوری طور پہ واپس آتے ساتھ کپڑے چینج ہوئے اور اوریجنلی اندر سے بندہ کسائی نکلتا ہے. دیکھیں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا میں سب سے چھوٹا ہوں. چھوٹی بوٹی بڑی بوٹی. اچھا گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا ملازمہ والا سین ہوتا ہے, تو وہ یہ ڈیوٹی وغیرہ کرتے ہیں. شہروں میں شاید اس طرح سے نہیں ہے, لیکن پھر وہی بات ہے, چھوٹا ہوں تو اتنی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, دور سے دیکھ کے بس بیٹھ کے بس انجوائے کرتے ہیں. انجوائے کرو. یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آپ کو انجوائمنٹ کا موقع مل رہا ہے. چھوٹے کو تو لوگ زیادہ دھراتے ہیں, ایسے کیا کرتے ہیں؟ دھڑاتے تو زیادہ چھوٹے کو ہیں. نہیں ایسے انہوں نے بیچ میں ایک اور بات نہیں مینشن کی, جو وہ بات مینشن کرتے تھا ان کا اشارہ 2 طرف تھا. اچھا ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے گاؤں مینشن کیا, دوسرا انہوں نے ملازموں کا ذکر کیا. تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا تعلق کدھر سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ والے کام ان کو ذمہ داریاں نہیں مل سکتی, وہ جو ہمیں ملی ہے نا موٹر آن کرنے کی, دہی لے کر آنے کی, ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داریاں آپ کو ملی ہیں نہیں کبھی؟ اور آپ کو ملی ہیں؟ نہیں. ہاں ملی ہیں. دہی لینے نہیں کبھی؟ مجھے ملی ہے, مجھے ملی ہے. دکاندار میں بھاگ کے جاتی تھی, وہ 100 روپے کا جا کے دہی بھاگ کے لے. اب وہ ذمہ داریاں ہٹی ہیں نہیں؟ ابھی نہیں, ابھی سم ٹائمز ابھی بھی دہی لینے کے ابھی بھی ہاں دہی لیتی ہوں, ابھی بھی لیتی ہوں. گروسری کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کتنے پیشنیٹ ہیں آپ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی ایم سچ اے ہارڈ کور نیگوشیٹر, اور مجھے بکرا خریدنے کا وڈ یو بلیو اٹ کہ میں 30 سال سے بکرا جو ہے وہ خود لے رہی ہوں.
اور ہر کوئی ہنستا ہے, اچھا. even میرے بہن بھائی سب مذاق بہت اڑاتے interesting ہیں بات. کہ why do you have to go. تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, حالانکہ مجھے بکرے کی ایسا کوئی پہچان نہیں ہے, وہ موٹی موٹی چیزیں سنی ہوئی ہیں کہ جی دان چیک کرنے ہوتے ہیں, ان کے سین دیکھنے ہوتے ہیں, دیسی بکرا کون سا ہوتا ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے. لیکن مجھے بکرا خریدنا عید والے دن جا کے, اور وی بین ڈوئنگ اٹ لائک فار ایئرز کہ عید والے دن جا کے بکرا خریدنا ہے, اور میں لیتی ہوں. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائسز ذرا تھوڑی سی زیادہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, سو وہ آپ اس دن جا کے لیں اور آپ کو اچھی پرائس بھی مل جاتی ہے. اور وہ اس دن کا جو وہ مزہ ہوتا ہے نا, ارلی اٹھ کے جانا. سو دو آئی ایم آلسو لیٹ سلیپر اینڈ لیٹ رائزر, لیکن اس دن ہم اٹھ جاتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا جیسے آپ کو اتنی زیادہ نہیں پتا کہ مطلب دانت دیکھنے ہیں یا اس طرح سے, وہ کیا ہیلپ ہوتی ہے, ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جو اسٹاف ہوتا ہے وہی دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی شکل دیکھی, اچھا یہ بکرا پیارا لگ رہا ہے, سو بس یہ ہے. یہ وہی آپ نے وہی والی بات کر دی, پنک کلر کا بکرا چاہیے. میرا پروفیشن بھی تو وہی ہے نا, پیارا لگنا چاہیے. سو جو بکرا پیارا لگ رہا ہے اس کو پیارا بنا لیں. بیوٹی کانشیس. پیارا بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا نا, بیچارے کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ادھر پھر اس کو. کہیں کبھی آپ نے ایسا تو نہیں کیا کہ بکرے کو بھی میک اپ کیا؟ نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جی. بکرے کو میک اپ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہم بندوں کو میک اپ کر کے ایک دن ہمارا ایک دو دن ہمیں فارغ ملتے ہیں تو کرتے ہوں گے. اچھا, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پورا دن کا؟ کیا کیسا دن گزرتا ہے عید کا؟ کس جو ہے نا وہ خاص کسی جگہ پہ جانے کا شوق ہوتا ہے, کسی رشتہ دار کے گھر, یا اس کو بلایا جاتا ہے؟ نہیں, موسٹلی اسٹارٹ تو ڈے ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر قربانی ہوتی ہے, پھر گوشت بناؤ, پھر پیکٹ بناؤ, پھر بانٹنے کا جب ٹائم آتا ہے نا, ماما وہ میری فرینڈ کا نکال دے, اس کا نکال دے, اس کا نکال دے, اس کا نکال دے, پھر ان کو دینے جانا, وہ زیادہ آئی تھنک. لیکن کوکنگ, آئی لائک کوکنگ. مطلب کہ کیا سب سے اچھا بنا لیتی؟ میں بنا لیتی ہوں, سب کچھ بنا لیتی ہوں الحمدللہ. پائے نہیں بناتی ہوں میں, سب کو بنا لیتی ہیں. نہیں الحمدللہ, آئی کین کوک اینی تھنگ. آئی کوک لائک عید والے دن میرے بابا کہتے کول بنائے گی تو میں کھاؤں گا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ اسپیشل ریسیپی جو آپ کی ہو اور آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں عید کے پہلے دن, جو سب اپنے لنچ جس سے کریں, تو وہ کیا ہو؟ آئی تھنک جب بالکل فریش میٹ جب ہوتا ہے تو اس میں وہ کلیجیاں نکلتی ہیں, دیٹ از ویری, مطلب کہ فریش جو کوک کر کے آپ کھائیں نا, دیٹس ویری. کلیجی کے علاوہ مجھے نہیں پسند, اس لیے کچھ اور بتائیں. آپ کو نہیں پسند؟ اس کے علاوہ چکن تو نہیں بنائیں گے نا, ظاہر ہے عید بڑی عید ہے. ریسیپی بتائیں نا. ریسیپی قیمہ اگر بنا لے, اتنی جلدی قیمہ کون کرے؟ بن جاتا ہے جب وہ کرو تو ساتھ. اچھا, پورے ٹولز ہوتے ہیں. آپ لڑکے ہیں نا, جو ہم لوگ کے پاس پورے ٹولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں وہ بوٹیاں بنائی, ساتھ ساتھ کچھ وہ بھی نکل آیا, سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے کیا ہے کبھی؟ میرے سے پوچھے, میں تو ٹوکے لے کے ٹک 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 بوٹیاں بنا رہی ہوتی ہوں, پھر اچھا والا نکال کے ساتھ ہی جا کے اس کا کچھ بنا لیتی ہوں. پھر تو کان, آپ کو کوکنگ کا شوق؟ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کوکنگ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور میری خالی ماما ہوتے ہیں گھر میں بچپن سے. اچھا. تو آدھے کام میں بھی گھر کے ابھی تک عید کے علاوہ بھی کرتا رہتا ہوں, بلکہ مجھے یاد ہے تقریباً 13 سال کی عمر سے اب تک روز ناشتہ میں بناتا ہوں امی کے لیے. میں بھی کچھ بھی ہو جائے. سچ اے نائس جسٹ. تو کیا کچھ جو ہے نا وہ آپ کو؟ مجھے سب سے زیادہ دھمبا پسند ہے. دھمبا, کوئی ایک ریسیپی شیئر کریں جو بہت اچھی بنا. دیکھیں ریسیپی کوئی بھی نا, ادھر سے بھی جو ہے نا آئی ہے. اصل چیز یہ آپ اتنے مسالے نہ یوز کریں کہ اس چیز کا اپنا ٹیسٹ چلا جائے. ایگزیکٹلی رائٹ. جس طرح پختون لوگ پکاتے ہیں نا, اصل طریقہ وہی ہے. سمپل. ہاں, آپ بیلنس رکھیں. ہاں, آپ سبز مرچیں یوز کریں, نمک یوز کریں, لیکن باقی مسالے وغیرہ چھوڑ دیں. ٹیسٹ بھی تب بھی آتا ہے, اصل ٹیسٹ تب آتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب اکثر جو فش ملتی ہے بازار میں, اس پہ اتنا مسالہ لگا ہوتا ہے, اتنی چیزیں اس کا, مگر مطلب آئل بھی اتنا گندا ہوتا ہے, تو بالکل ٹیسٹ آتے ہی نہیں. اصل چیز آپ مسالے کھا رہے ہو. ہاں, سمپل خوراک اسی پروگرام کا حصہ. نہیں, میں کوکنگ کا بتا دوں, ان کی طرف بھی ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. ان کے ساتھ آپ ایک سیپریٹ کوکنگ کا پروگرام بھی کریں, ہے نا. یہ میرے خیال سے یہ سیپریٹ پلان جو ہے نا شو کے بعد ہوگا. صحیح بات ہے. ہاں, کچھ بنا کے ہمیں کھلائیے گا. میں جب ہر کوئی کہتا ہے کہ جب میں پکاتی ہوں تو پھر میں بہت اچھا پکا لیتی ہوں, لیکن مجھے ریگولر کوکنگ بہت بری لگتی ہے, کہ جو آلو گوشت اور پالک گوشت اور یہ والا, یہ مجھے جو ہے نا کہ مجھے یہ کوئی ڈفرنٹ سی چیز ہے. اگر کوئی سیلڈ بنانا ہے, ڈیزرٹس بھی مجھے نہیں آتے بنانے, سو وہ میں کر لیتی ہوں.
اور لائک ہی سیڈ کہ جی بیسٹ مجھے وہی لگتا ہے کہ جو یہ ہاں جو یہ پشاوری آپ کا خیبر والا جو ہوتا ہے جس میں صرف سالٹ ہوتا ہے اور ہری مرچ ہوتی ہے اور وہ گوشت ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم آلسو پٹھان فرام مائی موم سائڈ, سو ہمیں وہ ایک وہ فلیئر تو ہے گوشت والا تو ہے. کیسے آپ کا تعلق کدھر سے ہے؟ سوات سے. پٹھان اگین پٹھان ماشاءاللہ. اسی لیے پشتو میں عید مبارک بولیں. پشتو میں عید مبارک. پشتو میں عید مبارک. اختر و مبارک شاہ. اختر و مبارک شاہ, خیر مبارک. واہ واہ واہ. تو ڈیفینیٹلی آپ کا بھی تو پھر میٹ لور تو ہوں گے آپ. مطلب میٹ لور تو کافی زیادہ ہوں, لیکن ڈائٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ چیزیں فٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. ہاں آپ کو میں تو بھول گیا. کیسے دیکھیں میں پٹھان ہوں اور مجھے پتا ہے کہ پٹھان جو ہے نا وہ گوشت کے معاملے میں بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے, جہاں گوشت دیکھا وہاں ہاتھ نہیں رکتے. تھوڑا سا ہوتا ہے اصل میں, کیونکہ میں پورا سال یہی کھا رہا ہوتا ہوں تو میں اتنا کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا اس کے لیے. تو لیکن دوسرا یہ کہ انہوں نے مینشن کیا تھا پٹھانوں کا جو کوکنگ سٹائل ہوتا ہے اس میں وہ آئل بہت کم یوز کرتے ہیں. اس کا فائدہ ہے؟ فائدہ بہت ہے, اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جنرلی, خراب نہیں ہوتا. جو انہوں نے کہا کہ اس کا جو اپنی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا. ہیلتھ کے پوائنٹ سے بہت زیادہ, کیونکہ ہر کوئی اب اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے اور بہت ہی ہماری ڈپینڈنٹ لائف ہے مشینز کے اوپر. گاڑی ہے ہر کسی کے پاس اور واک شاک ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ اس طرح سے انزائمز پروڈیوس نہیں کرتی کہ اس گوشت کو ڈائجسٹ کر سکے. اور پھر بہت سی خواتین ہیں جن کا گال بلیڈر نکلا ہوتا ہے یا آپریشن, بالکل, اور جو گال بلیڈر ہوتا ہے وہی آپ کا انزائم سیکریٹ کرتا ہے فیٹ کو توڑنے کے لیے. اور جتنے بھی آپ اس میں دیکھ لو, بیف ہو گیا یا مٹن ہو گیا, اس میں فیٹ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو بریک ڈاؤن کے لیے جب آپ کی باڈی میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ حساب سے کھائیں, یہ نہیں کہ آخری دن زندگی کا سمجھ کے. صحیح بات ہے. سب کچھ گھر والوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, کیونکہ جو اس طرح کا بہت کانشیس بندہ ہوتا ہے نا وہ سب کو ہی بول رہا ہوتا ہے, خود تو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, باقی سب کو بھی اسی لائن میں لگایا ہوتا ہے. میری اماں کو کافی مسئلے ہیں اور ان سے میری چل رہی ہوتی ہے لیکن مانتی نہیں ہے, الٹا ڈانٹ پڑ جاتی ہے مجھے. اصل میں آپ کسی خاص موقع پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے. اگر آپ لائف سٹائل چینج کرتے ہیں نا کہ میں نے ساری زندگی ورک آؤٹ کرنا ہے, میں نے ساری زندگی ایسے کھانا ہے, پھر ہی آپ چل سکتے ہیں. ساری زندگی جلدی سونے کی روٹین. اصل میں پتہ کہ میرا دماغ ہی رات کو چلتا ہے. میرا پرابلم یہ میرا دماغ ہی رات کو چلتا ہے. رات کو دماغ کیوں چلتا ہے پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں, اور وہ دن کو میں سویا رہتا ہوں. اور ابھی آپ ایکٹیو ہیں؟ بس دیکھ لیں کتنے ایکٹیو. نہیں کوشش جاری ہے. پریٹی گڈ. ٹھیک ہے. اچھا قبل کوئی خاص ملاقات عید پہ خاص ملاقات کس سے؟ کسی سے کوئی بھی کوئی اسپیشل جو آپ ویٹ کرتی ہوں یار عید کا دن آئے گا تو میں ان سے ملوں. عید پہ جو ہے نا یہ ملنا, یہ فلانی نانی ہے, دادی ہیں, کزن ہے کوئی, یا کوئی اور ہیں. بولے کچھ اور سمجھ نہیں دادیاں نانیاں نہیں رہی. اچھا میں شروع دادی نانی سے کرتا ہوں, بعد میں جو آپ حسب توفیق سمجھنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے رہیں. ہاں یہ ہے کہ دادیاں نانیاں نہیں رہی, اللہ انہیں جنت. ابھی آئی تھنک اتنا کوئی خاص نہیں رہا اب اس طرح کا. ڈیلی کوئی خاص نہیں. کون تھا میں پوچھ رہا ہوں نا, آپ نے اتنا کوئی خاص رہا نہیں, اتنا کوئی خاص رہا نہیں سچ ایز فی الحال تو کوئی بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ جو فرینڈس امپورٹنٹ فرینڈس ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی کبھی وزٹ کرتے ہیں ان کو, ہاں فیملی میں ظاہر ہے آتے جاتے رہتے ہیں تو اتنا وہ ہے یہ فیملی والے دیکھ رہے ہوں گے. خیر کوئی بات نہیں, تو انہیں پتہ ہے یہ بات. تو آئی تھنک اگر کوئی نئی جگہ جہاں بہت کم جاتے ہو وہاں پہ جاؤ عید والے دن تو وہ تھوڑا وہ لگتا ہے. نئی جگہ جیسا کہ نئی جگہ نہیں, نئی لو یار پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. اچھا چلیں, ہماری لائف بہت ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ عید پہ صبح اٹھ کے تیار ہوں گے, پکچرز لیں گے, پکچرز لینی ہے, اپلوڈ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو ہمارے سوشل میڈیا کی لائف نہیں ختم ہوتی, ہم کیا فیملی لائف. اچھا عید پہ پی آر آتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی آتا ہے. کیا آیا تھا سم ٹائم وہ چوڑیوں والے اور وہ کیکس وغیرہ ڈفرینٹ آ جاتے ہیں, جو آئی تھنک جو گھر میں بیٹھ کے لوگ ڈفرینٹ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پروموشنز کے لیے
کوئی کپ کیکس بھیج دیتے ہیں عید کے, کوئی جو ہے وہ پیکٹس وغیرہ آج کل بہت, وہ چوڑیاں, جویلری, اور سم ٹائم کپڑے آ جاتے ہیں, کھوسے آ جاتے ہیں, کمل کی عیدی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. اچھا کان, جس طریقے سے وہی والا سوال اگین آپ سے, کوئی خاص جس سے ملاقات کا انتظار رہتا ہو؟ کوئی ایسا نہیں. پہلے انہوں نے یوں سر ہلا دیا کہ نہیں جی میرا ایسا کچھ نہیں. بہت فارغ پاکستان ٹیلی ویژن کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے انتہائی شریف لوگ جو ہے دیکھیں, میرا ہر دن عید ہوتا ہے, ہر دن میں اسپیشل بندے کو ملتا ہوں, تو پھر عید پہ میں کس کو ملوں؟ نہیں جی, آپ نے ابھی خود کہا کہ میں دن کو سویا رہتا ہوں, تو یہ کیا اتنا بھی نہیں سویا رہتا نا, 11-12 بجے میں تو اٹھ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم کوئی بچے چھوٹے جن سے ملاقات یا کوئی کچھ ہوتا ہے نا, دوست کچھ ہوتی ہیں خاص؟ میں آپ کو بتاؤں, میری مدر ان لا جو ہیں, شی از آلموسٹ اب فیملی میں سب سے بڑی ایلڈرلی بزرگ ہیں, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ فیملی کی ہیڈ آف فیملی ہیں, پوری اپنے فیملی میں بھی, سو ہر کوئی ہمیں وزٹ کر رہا ہوتا ہے. سو ہمارا تو پہلا دن بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. سو ہم لک فارورڈ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو باقی کی فیملی ہے وہ ہماری طرف آئے, ہم نے کیسے ارینج کرنا ہے, لنچ ہے, ڈنر ہے, یا جو بھی ہے. سو ہماری تو ساری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے نا, تو انہی کے اراؤنڈ گزر رہی ہوتی ہے. سو دیٹ از ہمارا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. اور پھر سیکنڈ ڈے ہم کالس پلان کر لیتے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے, تو جہاں پر گئے کنٹرول کرنا ہے یا کہیں پہ مبارکی کے لیے جانا ہے. سو سیکنڈ ڈے پھر ہم وہ چیزیں پلان کر لیتے ہیں, اینڈ تھرڈ ڈے پھر یہی ہوتا ہے کہ کام شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب کوئی خاص نہیں؟ ناٹ ایسا جی. خاص یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ پورا سال نہیں مل رہے ہوتے, فار ایگزامپل, اور اگر آپ نے ان کو کوئی, ان کی کوئی ڈیو ہے, ان کی کوئی مبارکی ڈیو ہے, یا ان کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے وزٹ کرنا تھا اور نہیں کیا, سو وہ آپ عید پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیسا آپ؟ میرے لیے تو ہوتا ہے, اسپیشل ہوتا ہے. میں اپنے اماں ابا سے ملتا ہوں کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں یہاں پہ. تو عید کے عید مجھے جانا ہوتا ہے سوات, تو مطلب میرے لیے یہی اسپیشل ہوتا ہے کہ ان سے ملوں, اسپیشلی امی سے. ڈیفینیٹلی. اور باقی تو آبویسلی اب آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو خاص تو یہیں پر, یہاں پہ تو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. بالکل. خاص اگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں کہہ رہا, یہ دیکھ لو آپ لوگ تھنکنگ میں چیک کرو, آپ لوگ خاص کس کدھر تک سمجھ رہے ہیں؟ سبھی خاص ہیں. سبھی خاص ہیں. انہوں نے بارڈر لائن ہی ختم کر دی, سب خاص ہیں. ویسے زندگی میں ایک امپورٹنٹ شخصیت بھی ہوتی ہے نا, تو اور والدین سب کے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسا ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ, اور اس لیے سب کچھ آپ جو ہے نا ان کا نام لیں گے, اس لیے میں نے پہلے ان کو سائڈ پہ کر دیا. بھائی بہنوں کو بھی سائڈ پہ کر دیں. وہ آپ سمجھے نہیں کیا, انہوں نے کہا سبھی خاص ہیں. سب خاص ہیں. روز نہیں ایک نیا خاص امپورٹنس کسی کی ہوتی ہے. ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے کسی کو اس طرح سے امپورٹنس دینے کا. مجھے لگا کہنے ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے بتانے کا. اچھا آپ میم, کوئی امپورٹنٹ شخصیت ہوتی ہے نا, ایک پرسنالٹی جس کی کوئی کسی کی فیملی کا بچہ ہی اچھا لگتا ہوتا ہے؟ ہماری اپنی فیملی کے بچے ہیں ماشاء اللہ. آئی ایم اے نانی, آئی گاٹ 2 گرینڈ سنز. سو میرے لیے تو اب سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی چھٹی, کوئی بریک آتا ہے, ان کو بلا لیں. بھاگتے لاہور, دے لیو ان لاہور جی. سو وی بس ہمارا جو موٹر وے ہے نا, بس جی وہ ہم تو موٹر وے پہ ہوتے ہیں, اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس ہم پہنچے اور ان کو بس ہگ کریں. دے آر سو اڈوریبل ماشاء اللہ, دے آر سچ بنڈل آف جوائے کہ مجھے لگتا ہے کہ بس وہ ہماری تھیراپی ہے. ایکچولی وہ تھیراپی ہے. جی سیم. اصل بات یہ نا کہ بچپن میں ان چیزوں کا مزہ آتا تھا, اب سوشل میڈیا آ گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں مزہ کیا, میں اتنا مزدار کیوں. اچھا میری بات ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے نا ہر بندہ آپ کی زندگی میں خلل پیدا کر رہا ہوتا ہے. 24 گھنٹے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اب وہ جو 1 سال بعد کسی کو ملنے کا چام تھا نا, وہ ختم ہو گیا. اب جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم عید پہ بھی بلاگ میں اس میں مصروف ہوتے ہیں, ولاگز بنا رہے ہوتے ہیں انسٹا پہ, پوسٹ پہ, مطلب آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ 24 گھنٹے آپ کے موبائل کے اندر ہے. تو آپ جو زندگی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, زندگی جو ہے اس کا تو مزہ ختم ہو گیا. کوئی لائف میں امپورٹنٹ نہیں ہے, بس یہ میرا گلا سمجھ لیں. اور آپ کی لائف میں بھی کوئی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ میری لائف میں کھانا پینا سونا اور آل دیز تھنگز, بیسک تھنگز آر امپورٹنٹ. کچھ امپورٹنٹ نہیں, ہمارا کوئی, میری لائف میں بہت کچھ امپورٹنٹ ہے جی, اور وہی کہ میرے بہنوں کے بچے جو ہیں وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ مجھے بچے بہت پسند ہیں, بے حد پسند ہیں. ان کو میں بہت پسند ہوں کیونکہ میں شاید پورا دن اسی طرح سے گھومتی پھرتی رہتی ہوں, تو اپنی امیوں کو تانے بھی مارتی ہیں, دیکھیں آنی کیسے گھومتی ہیں, آنی کی طرح یہ کرے وہ کرے. تو بس وہی امپورٹنٹ ہے. اور باقی میرے لیے تو امپورٹنٹ ہے گھر میں کام والی ماسی, کیونکہ جب وہ نہ ہونا
تو واقعی میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ امپورٹنٹ تو وہی ہے. صحیح بات ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیں. باتوں کا سلسلہ جاری ہے, گپ شپ کا سلسلہ جاری, مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. بریک سے پہلے بھی ہم بہت گپ شپ کر رہے تھے, بہت سارے سوالات ہو رہے تھے, اور بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو کہ آپ کو شاید باقی جگہوں پہ نہ پتہ چلتی ہوں. بہت ساری ٹپس پتہ چل رہی ہیں, بہت ساری نئی نئی باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں, اور ہنسی مذاق کا سلسلہ بھی جاری ہے. ٹرو, اسی طریقے سے ہے. اور خواتین و حضرات, پروگرام کے سٹارٹ میں بھی جس طریقے سے مینشن کیا تھا کہ عید قربان کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنی جہاں پر جانور قربان کریں وہیں پر اپنی انا کو بھی قربان کریں, اور وہیں پر اپنے وہ ایک لڑائی, غصہ اور جھگڑا جو ہے اس کو بھی قربان کریں. وہ جو ریلیشن شپ آپ کو کسی کے ساتھ بھی خراب ہے, کوئی نیگیٹو ٹرمز چل رہے ہیں, سو اس کو آج عید کا دن ہے, اس کو فون کریں اور معاملات اچھے کریں. اس کو یقینی طور پر اچھا لگے گا, چاہے آپ نے جتنا مرضی اس کے ساتھ برا کیا ہو یا اس نے آپ کے ساتھ جتنا مرضی برا کیا ہو. بڑھتے ہیں واپس, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان سے گپ شپ کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, اسپیشلی کوکڈ آئٹم جو کھانے میں انٹرسٹنگ مزہ آتا ہو, لیمب ہوتی ہے, جس طریقے سے پائے کا شوق ہوتا ہے کسی کو, اس میں کیا آئٹم ہے؟ میری ہاں نہیں, میں نے شاید آپ کہہ رہے کہ پکا کے دیتی ہو تو وہ کوئی میری, یار میری تو آئی تھنک مطلب آپ کے پائے نہیں, ظاہر ہے میرے نہیں. گوشت میں نا, جی جی گوشت میں مجھے قیمہ مٹر نہیں آپ نہیں, آپ فوڈ آئٹم پوچھا ہے نا, تو وہ تو آپ جان میں بوجھ کہہ کے لوں ویسے کر رہی ہیں. یار میں کیوں کروں گی آپ کے ساتھ, دشمنی ہے. صبح سے اٹھایا اس لیے صبح سویرے تیار ہو کے آئی ہوں, ایسے کرنے تو نہیں شوق لگ گیا, نہیں شوق نہیں, مجھے قیمہ آپ کو مٹر, ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ہم عید پہ آپ کو بلا لیں گے, یہ کیا ہوا خوشی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے وہ. نہیں, میں ہر سال پی ٹی وی کے شو میں آتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, میں پی ٹی وی کا حصہ ہوں, ایسی بات نہیں ہے. چھوٹی عید پہ نہیں آئی, میں اعتکاف پہ بیٹھ گئی تھی. اچھا دیکھیں اصل بات اچھا وہ کھانا قیمہ مٹر بتایا نا, قیمہ مٹر, واہ, میں کہتا اصل بات یہ کہ آپ نے ان سے پہلے عیدی والی بات پوچھی ہے, پھر آپ نے عیدی کا مطالبہ کیا ہے, تو اب وہ نہ ڈر رہی ہیں کہ میں جو بولوں گی مجھ سے اس کسی مطالبہ نہ ہونے لگ جائے, وہ اس سے ڈری ہوئی ہیں, وہ بتا نہیں رہی کہ مجھے کیا پسند ہے. عیدی تو ہم لیں گے, آپ بتائیں. میں نے تو بتایا مجھے بس پلاؤ پسند ہے اور دھمبا, ہاں بریانی نہیں. پلاؤ میں تو مطلب مجھے جو بھی مل جائے, پورا سال وہ پروٹین پاؤڈر, پورا سال ڈائٹ پہ ہوتا ہوں. عید کا دن ایسا ہوتا ہے جس سے میں تھوڑا سا دل کھول کے کھاتا ہوں. تو شریف معصوم بچے جو پروٹین پاؤڈر انہیں بے شک جو ہے نا وہ دے دیں عید کے دن بھی, وہ بھی اچھی چیز ہے, پروٹین شیک. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے جو ابو ہیں وہ فیملی میں سب سے بڑے ہیں, تو سب کا پہلے دن ہمارے گھر یا دوسرے دن آنا ہوتا ہے. تو کافی سالوں سے ایک ٹریڈیشن ہے کہ اماں وہ بناتی ہیں پلاؤ اور ساتھ گوشت کا سالن ہوتا ہے. تو مینلی وہی چیز ہوتی ہے, اور پورا سال آپ مطلب میں اسپیشلی اس کو لک فارورڈ کرتا ہوں کہ یار عید آئے گی تو وہ چیز کھائیں گے. تو ہاں عید پہ وہ ہوتا ہے, پھر رات کو جو باربیکیو وغیرہ آپ کرتے ہو نارملی. اوکے, باربیکیو کے بھی نا بہت سارے, اب اس میں جب باربیکیو کی گیم آتی ہے نا تو یہ ایکسپرٹیز جاگنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی کہ کسی کو کیا اچھا بنانا آتا ہے باربیکیو, کسی کو کس طریقے سے اچھا بنانا آتا ہے. تو آپ لوگ میں سے کون کلیم کرتا ہے کہ باربیکیو اچھا بنا سکتا ہے؟ نہیں, میں نہیں بناتا, میں نہیں بناتا. ٹھیک ہے, وہ ہر قسم کی ذمہ داری. باربیکیو بنانے کی کیا ٹپس ہیں؟ ایک تو وہی بات ہے, مسالے کم رکھے, ٹھیک ہے, جتنے کم مسالے اتنا آئی تھنک بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے. وہی ادرک لہسن تو وہ بیسک, وہ اچھا ٹیسٹ اسی سے. اچھا, یہ کچھ ہوتا ہے نا میرینیشن جو ہوتی ہے, بیسک میرینیشن کرنے کے بعد جب آپ نے سیخوں پہ لگا کے رکھ دیا, ٹھیک ہے, اور کوئلے جو ہے وہ گرم ہو گیا اور اب بننا شروع ہو گیا, اب اس کے دوران کچھ رہ جاتے ہیں کچے, کچھ جل جاتے ہیں, ایکسپرٹیز وہاں پر یوز ہوتی ہیں ساری. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو اسموک کس طریقے سے دے رہے ہیں. آپ بہت زیادہ کوئلہ اس کے اندر ڈال لیں گے تو وہ تو جلے گا نا, اس کو اسموک یوز بندے کی وجہ سے ہوتا ہے جو بار بار اس کو چھیڑتا ہے نا سیخ کو. ہاں ایگزیکٹلی, یہ اصل میں اس بندے کی وجہ سے. اور وہ چلانے وہ اس کو ہوا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کو وہ ٹیسٹ آئے اس کا, تکوں کو, سیکھوں. وہ کیا بتائیں, لائک وہ پکیاں. مجھے یہ بتائیں کہ انسٹاگرام پہ آپ کس قسم کا کنٹینٹ پوسٹ کرتی ہیں, آپ ہیں کس چیز کی بلاگر؟ میں ایکچولی ہاں زیادہ لائف اسٹائل, اور اگر کوئی پی آر آ جائے پھر دوپٹے یوں پہن کون کے, پھر وہ گانے, اور یو نو کیمرہ کون ہینڈل کرتا ہے آپ کا؟ زیادہ ماما
ماما زیادہ وہ بہت ایفرٹ دکھاتی ہیں, لائک وہ میرے ساتھ, میں ٹک ٹاک بھی بناتی ہوں تو میری ماں جو ہے نا سب سے پہلے کول یہاں سے چل کے یوں آؤ نا, ایسے کرو نا, منہ ایسے بناؤ نا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اور بہترین اس طریقے سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے آپ کا. واو. سکان جی, کبھی ایسا ہوا ہے کہ پروجیکٹ کی وجہ سے عید جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ نہ ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا, وہ سو جاتے ہیں, وہ نہیں چاہتے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پروجیکٹ کبھی عید کے دوران تو کبھی بھی شوٹ نہیں ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہو بھی سکتا ہے, کوئی ایسا کچھ ایسا ہاں ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں. ہماری جو ہے نا نیوز انڈسٹری خاص طور پر اس میں بہت سارے ہمارے نیوز اینکرز جو ہیں, پروگرام تو چلے پھر بھی 2 گھنٹے کے لیے آپ نے آنا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے آنا ہوتا ہے, آپ کر کے عید کا دن بھی انجوائے کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے نیوز اینکرز جو ہیں وہ 7-7 گھنٹے 8-8 گھنٹے کی عید کے دن بھی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. پھر رپورٹرز جو ہیں ہمارے اگین وہ اس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے ایکٹیو ہوتے ہیں اسی طریقے سے. تو بہت سارے ایسے ہیں واک آف لائف جو عید والے دن بھی جو ہے نا اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں. میم کبھی ایکسپیرینس ہوا آپ کو گھر کے علاوہ عید کرنے کا, گھر سے باہر یا ملک سے باہر؟ ایک دفعہ ہوا ہے جی. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریول, اب تو نہیں لیکن پہلے بہت شوز کے لیے ہم ٹریول کرتے تھے اور زیادہ تر یو ایس جا رہے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ہوا تھا کہ فلائٹس کچھ ایسے ہو گئی تھیں کہ ہمیں واپسی کی فلائٹ نہیں مل رہی تھی. سو آلموسٹ ہمارا یو ایس سے واپسی کے اوپر عید کا جو پہلا دن تھا وہ فلائٹ پہ گزرا تھا. اینڈ بٹ وی ڈنٹ مس مچ, کیونکہ وہ وہی ہوتا ہے کہ عید کافی بورنگ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے عید پہ بھی کرنے کو, اور وہ بھی چھوٹی عید تھی. سو یا سچ آخرکار زبان پہ آئے گی, عید آخرکار نکلی بورنگ ہے کہ ہماری عید ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں کام کرنے کا اتنا زیادہ ہماری تھرو آؤٹ, لائک آئی واز 20 when I started working, not even 20, I was I think 18 or 19. سو آپ سوچیں کہ I've been working for so long کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہڈیوں میں کام ایسا ہے کہ جس دن اگر کام نہیں ہوتا تو اس دن سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا ہوگا. پھر آپ کو ہیلتھ ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی ابھی تو میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, ابھی تو مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ساری کی ساری اٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو اپنے اوپر آ رہی ہوتی ہے. سو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو آر بزی, سو آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا سوچنے کا کسی اور چیز کا. سو یا عید کے دن آپ کے پاس ساری سوچیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. نہیں خیر عید پہ اور بھی بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کرنے کے لیے, ایز سچ اس طرح سے نہیں, لیکن عید اس طرح سے کیا ہوتی ہے, لائک ٹھیک ہے فیملی کو لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں ملنے کو, اور دیٹس اٹ, باقی سو کے گزار رہے ہوتے ہیں. ہاں یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. اچھا کیسر کوئی ہیلتھ وائز کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہیں عید سے ریلیٹڈ, جو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائٹ میں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, جس چیز پہ ہاتھ کھولا رکھنا چاہیے؟ کباب بھی بہت سارے ہوتے ہیں, آگے ورائٹیاں ان میں ہوتی ہیں, پلاؤ بھی پھر انہوں نے مینشن کرا دیا, اب نہاری بھی صبح ناشتے میں نہ ملی تو کیا فائدہ, پائے نہ ہوئے تو وہ کدھر جائیں گے, پھر وہ اب باہر اٹھا کے تو نہیں دے سکتے ہم, تو کلیجی بھی پھر کھانی ہے, پھر اس کے علاوہ باقی گوشت پہ اتنے سب کچھ ہے, اب وہ زیادہ سب کچھ تو نہیں بانٹ سکتے. تو وہ سب سے پہلے تو آئل کی کنزمپشن آپ کو کم کرنی ہے, سیکنڈلی یہ مسالے وغیرہ, تھرڈلی بس کوانٹٹی کم کرنی ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بالکل کھانا بند کر دو, کیونکہ پورا سال آپ ویٹ کرتے ہو کہ عید آئے گی تو دمبے کٹیں گے یا گائیں کٹے گی, تب ہم لوگ کھائیں گے. پلس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کو ملتا بھی نہیں ہے پورا سال, اور ایک عید کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ لوگ لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہمارے گھر میں گوشت آئے گا تو گوشت کھائیں گے. تو بس کھانا بے شک دوسرے کا ہو لیکن پیٹ اپنا ہوتا ہے, اس کو اپنا سمجھ کے, یہ نہیں کہ اوور ایٹنگ کر کے. پھر مسئلہ یہ آتا ہے کانسٹیپیشن ہوتی ہے, پیٹ میں دردیں ہوتی ہیں, اور پورا ٹائم عید کی جگہ گھر میں نہیں ہوتی آپ کی عید, اور ہاسپٹل میں عید ہوتی ہے. تو اس سے آئی ایم شیور ہر کسی کو اتنی سینس ہوتی ہے کہ خود بھی بچا جا سکتا ہے. تو یہ ٹپس فالو کریں اور عید کو جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے گھر پہ ہی گزاریں. کول عید کی شاپنگ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو عید کی شاپنگ کرنے میں, یا اکثر لوگ ہوتے ہیں مہینہ پہلے کر لیتے ہیں, 2 مہینے پہلے کر لیتے ہیں, آپ کب کرتی ہیں؟ میں ہر سال کہتی ہوں کہ میں اس دفعہ کپڑے پہلے ہی بنا کے رکھ لوں گی, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا. لاسٹ اینڈ والے ڈے پہ جا کے ٹیلر سے کپڑے لینے ہیں, اس کے ساتھ میچنگ یہ لینی ہے وہ لینی ہے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں. میں لگے بھول نہیں جاتی, میں کہتی ہوں ابھی ہے ٹائم, اور ایک دم عید سے جو 10-15 دن ہے نا وہ ایسے گزرتے ہیں, 2 دن ایسا لگتا ہے ابھی 2 دن رہ گئے, جلدی گزر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی سوال. اصل میں پروجیکٹس کے لیے نا آپ کو ہر دفعہ نئے کپڑے لینے ہی پڑتے ہیں, وہ لے کے نا اس کا مزہ ہی نہیں ہے کہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے. صحیح بات ہے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ
بینگ ان میڈیا نا تو آپ اتنے کپڑے کرتے رہتے ہیں کہ وہ چارم ختم ہو جاتا ہے جو بچپن میں ہوتا تھا کہ آپ جائیں گے اور نئے کپڑے خریدیں گے اور وہ پہنتے ہیں آپ اور آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے یہ سب کچھ. لیکن یہ ہے ڈیفینیٹلی یہ المیہ ہے. بٹ مین آر ناٹ آئی تھنک دیٹ کانشیس اباؤٹ عید کا, یا ہوتا ہے عید کے جوڑے کا ایسا عورتوں کا ہوتا ہے میرا خیال ہے زیادہ کہ جی نیا جوڑا پہنے نئے کپڑے. آج کل آپ سیلون میں جا کے بکنگ دیکھیں ان کی, ٹیلر سیلون میں بکنگ چیک کریں اس ٹائم کیا وہ چل رہا ہوگا. بہت ایکسیسریز بھی آ رہی ہیں, میں سیلون کھول لینا چاہیے, آپ کو کھولنا چاہیے ڈیفینیٹلی, زیادہ چلے گا اسلام آباد میں. اچھا ویسے لاسٹ ٹائم مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسپیشلی عید کے لیے کب کپڑے خریدے تھے. وہ جو پرانے پڑے ہوتے ہیں, پرانے اس طرح سے نہیں, نئے ہوتے ہیں لیکن آپ شلوار قمیص ہوتی ہے. ایکچولی اس میں وجہ ایک اور یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہمارے مرد حضرات جو ہے نا وہ زیادہ تر ہماری جنریشن آپس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو زیادہ تر شلوار قمیض ویسے بھی نہیں پہن رہے, تو اس لیے یہ دے پریفر کہ جو پرانا سوٹ پڑا ہے بس اس کو اٹھا کے کرو. ڈفرنٹ اوکیزنس پہ بنایا ہوا ہے, اگر لاسٹ ایئر بھی بنایا ہوا ہے تو نہ کوئی سائزز میں اتنا چینج آتا ہے, نہ کوئی لینتھس میں اتنا ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ سی لینتھ ہوتی ہے آدمیوں کی, بہت اس میں کوئی اتنے فیشن کے حساب سے کوئی اتنی چینجز بھی نہیں آ رہی ہوتی. سو آئی بلیو کہ آپ اس کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ ہے نا, کیا مرد ہے نا وہ ہر سال عید پہ ایک جوڑا وہ نکال کے الماری سے پہن لیں گے نا, کوئی دوسرا اس کا دوست اس کا رشتہ دار سے کچھ نہیں بولے گا. عورتیں جو ہے نا پکڑ لیتی ہیں سوشل میڈیا اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ جی فلانی پکچر تو لگ رہی تھی اس جوڑے میں, تو اب یہ جوڑا کیسے دوبارہ پہن. اچھا ایسا ہوتا ہے میم آپس میں ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. آپ کو کبھی دیکھ کے ہوا ہے کسی کو کہ اس نے دوبارہ پہنا ہے؟ نہیں آئے ہے یہ تو میرے جیسا ہے کہ یہ میرے جیسا ہے, مطلب کاپی کر لیا, میں کاپی کر لیا یار. نہیں ایز سچ مجھے اس طرح کا نہیں ہوتا, لیکن مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ a lot of people say کہ یہ تو دیکھو اس کی شادی جب فلانے اوکیزن پہ پہنا تھا تو یہ تو اس کی پکچرز میں لگ گیا تھا, تو اب یہ تو نہیں ریپیٹ ہو سکتا. تو پہلے جو آپ ریپیٹ کر لیتے تھے نا اس کا اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو تصویروں میں آ گیا ہے تو وہ تو اب کچھ اور پہننا پڑے گا. سو یہ ایک لیکن بتاؤ اگر ذہنی سکون چاہیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا. اچھا یہ انسان پھنسا رہے گا انہی چیزوں میں ساری زندگی. یہ بڑا عورتوں کو سمجھائے نا یہ چیز, مرد تو میرا خیال ہے شاید لڑکے تو خوش ہوتے ہیں کہ میچ ہو گیا, میں ان سے میچ کر کے ہوں. دیکھو مردوں کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے لمیٹڈ ہیں نا, یہ بھی تو اس میں بے شک سیم پین بھی لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ کوئی اتنی اسٹائل کی آپشنز ہوتی ہیں, نہ کوئی اتنا اس طرح سے کلرز کا ہوتا ہے, نہ کوئی ایمبیلشمنٹس ہوتی ہیں, تو سمپل ہوتا ہے. عورتوں کی تو بہت زیادہ, یہ بھی مرد مظلوم بنے ہوئے ہیں خود سے, سیدھی سیدھی جو بات ہے, بہت سارے کلرز ہیں پہنے اور اچھے لگتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ چند ایک کلرز میں 3-4 کلرز میں جو ہے نا ریلائی کر کے. اب اگر عید کے دن پنک کرتا پہن کے گھومو گے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ, دیکھو ایک پنک ایک ایکسیپشنل کیس ہے, ایون یلو بھی, ایون پرپل بھی. ٹی پنک کرتا دیکھا ہے آپ نے؟ کیا دیکھا ہے؟ ٹی پنک کرتا, ٹی پنک کرتا عید کے دن تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا, بہت اچھا لگتا ہے ود وائٹ ٹراؤزر. آئی تھنک اوکیزنز پہ اچھا لگتا ہے, وہ عید کا ڈریس نہیں ہے نا, لیکن وہ مہندی کا جو بہت ہی نا ڈفرنٹ تھیم ہوتی ہے اور عید کی بہت ڈفرنٹ تھیم ہوتی ہے, تو آپ اس پہ یلو یا پنک یا اس طرح کا اس کو گرین کرتے پہن لیے, سو میک سینس کہ جی آپ نے آدمیوں نے بھی گرین کرتے پہن لیے. بٹ جنرلی آپ دیکھیں, ہاں بٹ جنرلی آپ گرین کرتا آدمی نہیں پہنیں گے انٹل انلیس کہ کوئی اوکیزن ہو, لیکن گرین یا بلوز یا پنکس تو عورتیں پہن لیں گی نا. سو کلر آپشن آئی لائک ٹو مینشن از کہ ہم بلاگرس کو ڈفرینٹ ڈیزائنرز کے لیے وہ کپڑے آتے ہیں بہت ساری, لیکن جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا وہ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں.